बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने रीड करना है अपने नावल की सेकंड एपिसोड। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और सबसे पहले तो आज ही मैं वापस आई हूँ। आज एपिसोड इस वजह से लेट हो गई है क्योंकि अभी आज ही रिकॉर्ड करके दिए, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए ना वन डे बिफोर कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। सब सफ़र इश्क पे गए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। हर चीज़ दोबारा देख के ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं, मतलब अजीब सी फीलिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फीलिंग थी माशाल्लाह से। अल्लाह पाक हमारा जाना वहाँ पे कबूल करे और आप सबको भी बुलाए, आमीन। अभी आप लोगों ने तो मुझे ज़रा मिस नहीं किया होगा पीछे से, क्योंकि मैं आप लोगों को नावल देती रही थी और आप लोगों का माशाल्लाह ऐसा शानदार रिस्पांस आया ना कि लग ही नहीं रहा था कि आप लोगों ने कुछ मिस किया होगा। चलें खैर, अभी एपिसोड की तरफ चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? वो अपना सादा सा लिबास पहन कर इसके पीछे आकर रुकी, जो टीवी पर नचाने के ढूंढने में मसरूफ़ था। कहाँ जा रहे हैं हम? इसने हैरत से देखते हुए पूछा। जो इसके कपड़े अपने बाएं बाजू पर डाले इसके पीछे खड़ी थी। अभी आप ही तो कह रहे थे ना कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, वो हैरत से देखते हुए से याद दिलाने लगी। सच में तुम्हें लगता है कि ऑफिस में तकरीबन 8 घंटे अपना दिमाग खपाने के बाद मैं तुम्हें सैर सपाटों पर लेकर जाऊंगा? जाओ जाकर खाना लगा, भूख लगी हुई है मुझे, वो चैनल चेंज करते हुए बोला, जबकि वो इसके कपड़े इसे दिखाने लगी और शायद कुछ कहना भी चाहती थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा लॉक हो गया था, मेरे कपड़ों पर सालन गिर गया। मैंने कुछ पूछा? वो इसकी बात काटते हुए बोला तो इसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। तो क्यों इतनी मेहनत कर रही हो बोलने में? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जाओ खाना लगाओ, भूख लगी हुई है मुझे। मैं इसके हाथ से कपड़े लेकर दूर फेंकते हुए बोला, जबकि वो इसकी इस तरह नज़रअंदाज करने पर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती किचन में इसके लिए खाना निकालने लगी। आज जिसका दिल बहुत खुश था, अपनी माँ के सामने इसे बीवी के रूप में मुतारिफ़ करवाया था और ये बात इसके लिए बहुत अहमियत रखती थी। शायद मायरा के सामने वो इसे कभी अपनी बीवी ना मान सके, लेकिन अपनी माँ के सामने इसे अपनी बीवी के रूप में मुतारिफ़ करवाया था। वो इसकी बीवी थी और ये हकीकत थी, वरना वो तो इसे इसकी गर्लफ्रेंड समझ रही थी, जो इसे बुरा लगा था। वो खुशी खुशी सारे काम करती, इसके लिए खाना लगा चुकी थी जब वो फ्रेश सा किचन में आकर कुर्सी घसीट कर बैठ गया। कोरमा बनाया मैंने, फ्रिज में टमाटर थे, वो सलाद के लिए काट दिए। बाकी आप कल कुछ सब्जियां ला दीजिएगा। बस क्यों थक रही हो? लिस्ट बना देना और अब खामोश, मुझे खाने दो। तुम्हारी मैं नहीं सुन होती मुझसे। वो एक ही नज़र में से चुप करवा चुका था। अब मेरे सर पर के सवार हो गए, बैठकर खाना खाओ, ये तुम्हें अकेले बैठकर खाने में मज़ा आता है। इसने एक नज़र से देख कर कहा तो वो भी इसके सामने वाली कुर्सी की सीट कर बैठ गई, जबकि वो एक नज़र इसके होंठ के ऊपर मौजूद इस छोटे से नुक्ते पर डालता सर झटक कर अपना खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। ताशमन साहब ये हर टाइम ऊन डॉग्स ही बन के रख दिए। वो खाना खाने के फ़ौरन बाद उठ के इसके लिए चाय बनाने लगी, क्योंकि वो समझ चुकी थी वो खाने के फ़ौरन बाद चाय पीता है, इसलिए इसने भी फ़ौरन ही चाय का पानी रख दिया। जबकि वो आज उठकर रूम में नहीं गया था, बल्कि इसके साथ ही किचन में बैठा रहा। वो अपने पीछे इसकी नज़रों की तपश महसूस करी थी, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। इसके सामने तो वैसे भी वो कुछ नहीं बोल पाती थी। आज के बाद मुझे ये औरत घर के अंदर नहीं नज़र आनी चाहिए। आज के बाद बिना पूछे तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी, और अगर दरवाजे पर ही मुहतरमा हुई तो उन्हें बाहर से खुदाफिज़ कह देना। कह देना कि मेरे शौहर की इजाज़त नहीं है आपको घर के अंदर बिठाकर आपकी खिदमत करने की। वो अपनी धुन में काम करी थी जब इसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी। वो अपनी माँ के बारे में बात करता, इसे अजीब लगा सुनकर। तो अब्बू तो कहते थे कि ताशफिन अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन यहाँ तो इसे कोई मोहब्बत ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। अगर वो अपनी माँ से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता तो फिर भी इसे अंदर क्यों नहीं आने देता? कितने आराम से कह रहा था कि दरवाज़ा इन्हें खोलकर बाहर से खुदाफिज़ कर दे। इसकी बात और लहजे से तो कहीं भी अपनी माँ की मोहब्बत ज़ाहिर नहीं हो रही थी। आखिर अपनी माँ से नाराज़ क्यों था? इसे लगता था वो सिर्फ अपने बाबा से खफा है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही बहुत अजीब था। वो किसी से सीधे मुँह बात नहीं करता था। चलो, इसके साथ इसका ज़बरदस्ती का रिश्ता जुड़ा था, लेकिन अपने ही माँ बाप से इतनी तलख कलामी इसकी समझ से बाहर थी। वो आपकी अम्मी है, आप इनसे इतने खफा क्यों? कि आपकी और इनकी कोई नाराज़गी चल रही है? इसने अपनी नटखटाहट पर कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश करते हुए सवाल किया, क्योंकि वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि इसकी आदत से बहुत चिढ़ता है। इनके सामने भी कहा था और तुम्हारे सामने भी कह रहा हूँ, मेरे माँ बाप के मसले में तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं है, और ना ही तुम्हारे मेरे मसले में इन लोगों का। तुम अगर अपने बारे में कुछ पूछना चाहो तो मुझसे पूछ सकती हो, लेकिन मेरे माँ बाप के साथ अगर मेरा कोई मसला चल रहा है तो वो सिर्फ मेरा मसला, तुम्हारा नहीं। वो सुकून से अपनी बात मुकम्मल करता चाय का कप उठाते हुए बाहर निकल गया। जबकि इसके ज़्यादा इसने अपने काम निपटाने शुरू कर दिए। सोचा तो बहुत ही, आखिर इसके अपनी माँ बाप के साथ क्या मसला चल रहा है, लेकिन वो इसे कुछ भी बताने या पूछने की इजाज़त नहीं देता था, इसलिए वो खुद ही इसके मामले से अलग हो गई थी।
باہر سے ٹی وی کی آواز پر اس نے ذرا سا چھانک کر دیکھا تو باہر صوفے پر بیٹھا چائے پیتے ہوئے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ آج اسے سونا نہیں تھا کیا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس نے ایک نظر ٹائم کی طرف دیکھا۔ 8 بجے اس کے فیوریٹ کارٹون آنے والے تھے۔ آج اس کے کام پر جانے کے بعد اس نے آرام سے بیٹھ کر اپنے کارٹون دیکھ لیے تھے، لیکن اصل مزہ صحیح وقت پر دیکھنے سے ملتا تھا۔ ایک ہی دن میں پاکستان اور نیو یارک کی ٹائمنگ کو سمجھ گئی تھی۔ پاکستان میں اس کے فیوریٹ کارٹون صبح کے وقت آتے تھے، جبکہ نیو یارک میں رات کے وقت، اور اب تو بس وقت ہونے والا تھا جب وہ خود ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب پتہ نہیں سے کب تک اٹھنا تھا۔ ظلم ہو گیا تھا۔ وہ کچن سے باہر نکلی تو اسکرین پر کوئی فٹ بال میچ چل رہا تھا، جو دیکھنے میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں لگا تو اپنی فون پر ہوا تھا، لیکن بیچ بیچ میں نظر اسکرین پر بھی مار لیتا۔ آج صبح اسے کارٹون دیکھنے میں بالکل مزہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سیکنڈ ٹائم کے تھے۔ اسے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کبھی بھی پسند نہیں تھا۔ تائی امی کتنا ہی کیوں نہ ڈانٹے، لیکن سارا کام نپٹا کر سب سے پہلے وہ ٹی وی آن کرتی تھی۔ ویسے بھی صبح کے ٹائم تو تائی امی نے پڑوس میں اپنی بہن کے گھر جانا ہوتا، اور یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ وہ ٹائمنگ اس کی ٹی وی دیکھنے کی والی تھی، لیکن یہاں پر تو اچھا خاصا مسئلہ بن گیا، وہ وقت پر کارٹون ہی دیکھ پا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، صبح ہی دیکھ لوں گی۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کمرے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا جب اسے اس کی آواز سنائی دی۔ تم نے میرے کپڑے کیوں دھوئے؟ اور اگر دھو ہی دیے تو پھر باہر بالکنی میں دھوپ میں ڈالنے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ جی ہاں، مجھے آپ کے گندے کپڑے نظر آئے تو میں نے واشنگ مشین کے ساتھ اندر اسپنر بھی، اور پلیز آج کے بعد میرے آفس کی شرٹس کو دھوپ میں مت ڈالنا، یہ پہلے بہت زیادہ ایکسپینسو آتی ہے اور میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ بہت سکون سے بات کر رہا تھا، جبکہ شرٹس اس کے ساتھ ہی صوفے پر پڑی ہوئی تھی۔ کہیں سے بھی ہلکا رنگ یا کچھ عجیب سے محسوس نہیں ہوا، بلکہ شرٹس تو بہت صاف ستھری خوبصورت ہو گئی تھی، لیکن شاید اسے کچھ غلط نظر آ رہا ہو۔ جی میں آئندہ خیال رکھوں گی، اس نے سر جھکا کر اسے جواب دیا، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا ریموٹ وہیں پھینکتا اندر کی طرف چلا گیا۔ شاید وہ اسے یہی بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی تھی، ڈر تھا کہیں واپس نہ آ جائے، لیکن وہ نہیں آیا تو خوشی خوشی اس نے بھی ٹی وی کا چینل چینج کرتے ہوئے اپنا فیوریٹ پروگرام لگا دیا، جیسے شروع ہوئے ابھی 1-1.5 منٹ ہی ہوا تھا۔ چلو چنگا ہے پھر۔ وہ اپنا موبائل فون چارج لگا کر واپس باہر نکلنے لگا تو اسے سامنے صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ ٹی وی پر کوئی کارٹون چینل چل رہا تھا، جبکہ وہ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سے زیادہ ٹی وی میں مگن تھی۔ اس کا ارادہ اپنا فون چارج لگا کر میچ پورا دیکھنے کا تھا، کیونکہ فٹ بال میچ کا کافی شوق رکھتا تھا۔ اس کا ارادہ تو اس سے ریموٹ لے کر اپنا میچ دیکھنے کا تھا، لیکن جس انداز میں اپنے ہاتھوں میں چہرہ گرا ٹی وی کی طرف متوجہ تھی، اس کا دل ہی نہ چاہ کے اسے ڈسٹرب کرے۔ وہ پوری طرح سے شو میں ڈوبی ہوئی تھی جب اچانک وہ ہلکا سا کہکا لگا کر ہنسی، اور پھر اپنے منہ پر ہاتھ دبا کے اس نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اس کا یہ انداز اتنا پیارا تھا کہ وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایک انجان سی مسکان اس کے اپنے لبوں پر بھی آ گئی۔ اس نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا، کیوں یہ وہ خود بھی نہیں جانتا، لیکن وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کے اندر بھی اسے ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کی کھلکھلاہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتی، یقیناً جو کارٹون دیکھ رہی تھی کافی فنی تھے۔ اس نے تو کبھی زندگی میں کارٹون دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی، اور نہ ہی اسے یہ سب کچھ پسند تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بچوں کے کام تھے، اور حقیقت تو یہ تھی اپنا بچپن صحیح سے جی نہیں پایا تھا۔ وہ 8 سال کا تھا جب اس کے ماں باپ کی طلاق ہوئی اور اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نیو یارک آ گیا۔ 12 سال کا تھا جب اسے پتہ چلا کہ اس کے باپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ 14 سال کی عمر میں اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں بھی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس کی ماں نے اسے ہاسٹل بھیج دیا جب ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں بھی دوسری شادی کر چکی ہے۔ اپنا بچپن تو اس نے انہی ساری چیزوں میں گزار دیا تھا۔ آج بھی جب وہ اپنے بچپن کی طرف نظر دوڑاتا تو صرف محرومیوں کے، اور کچھ بھی وہ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ہاسٹل ختم ہونے کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا، کیونکہ وہ سوتیلے رشتے نبھانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، اس لیے 16 سال کی عمر سے وہ الگ رہا تھا۔ حالانکہ اپنے اخراجات اس چھوٹی سی عمر سے مکمل کیسے کر رہا تھا، یہ جاننے کی کوشش نہ اس کے باپ نے کی اور نہ ہی ماں نے، اور آج وہ دونوں اس پر حق جتانے آئے تھے۔ کبھی کبھی اسے اپنی زندگی پر ہنسی آتی اور کبھی کبھی بالکل بے حس ہو جاتا تھا، پر اب تو اپنے خواب کے لیے جی رہا تھا، جس میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت تو کسی کو بھی نہیں دیتا تھا۔ نہیں، جب اولاد کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تب ماں باپ کو ہونا چاہیے نا اولاد کے لیے۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے اس نے لائٹ آف کر کے سونے کی کوشش کی، جب ذہن میں ایک بار پھر سے روز کی آفر گھومنے لگی۔ کتنے سکون سے مائرہ کہہ رہی تھی کہ اسے اس کی آفر قبول کر لینی چاہیے۔ اسے لگتا تھا مائرہ اس کو سمجھتی ہے، وہ اس کی پسند ناپسند کے بارے میں جانتی، لیکن آج اسے لگ رہا تھا مائرہ بھی اسے نہیں سمجھتی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں تھا، وہ اپنا نام بنانا چاہتا تھا۔ بہت چھوٹی سی عمر میں اس خواب کو دیکھنا شروع کیا تھا، اور وہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، لیکن یہ بات وہ مائرہ کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ دن بہت تیزی سے گزرے تھے، وہ یہاں ایڈجسٹ ہونے کی لگی تھی۔ اسے یہاں آج 14 دن گزر چکے تھے۔ وہ اس کے مزاج کو کافی اچھے طریقے سے سمجھنے لگی تھی۔ بیچ میں کچھ دنوں سے وہ کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ گھر میں کافی دیر سے آتا اور پھر آتے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی، اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ پتہ نہیں آج کل وہ کن کاموں میں بیزی تھا۔ اس دن کے بعد مائرہ واپس ہی آئی تھی، نہ ہی اس کی ماں نے اس کی طرف آنے کی غلطی کی۔ خیر، اپنی ماں کی تو اس نے بےعزتی بھی بہت کی تھی، اب شاید ہی وہ زندگی میں کبھی اس طرف قدم رکھے، لیکن اس کی دوست بھی نہیں آئی۔ اس دن اس نے لسٹ بنا کر دی تھی تو وہ سب کچھ لے آیا تھا، اور اس دن سے وہی سب کچھ بنا رہی تھی۔ کل رات سبزیاں ختم ہو چکی تو اس کا ارادہ اسے کہنے کا تھا، لیکن شام کو اپنے آپ لے آیا۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہ ان سب چیزوں میں کافی زیادہ ذمہ دار تھا۔ وہ وقفے سے خود ہی ہر چیز کا معائنہ کرتے رہتا تھا، اگر کوئی چیز کم ہوتی تو وہ لے آتا تھا، لیکن اس نے نوٹ کیا تھا کہ شروع میں تو وہ پھر اس سے کم ہی سے بات کر لیتا تھا، لیکن اب اس نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے کہ اسے لگ رہا تھا کسی چیز کو لے کر وہ کافی زیادہ پریشان ہے۔ 2-3 دفعہ اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے پوچھ لے کہ وہ پریشان کیوں ہے، لیکن وہ اسے اپنی پریشانی کی وجہ کیوں بتائے گا۔
یہ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ان دونوں میں ایسا رشتہ کوئی رشتہ نہیں تھا کہ جس کی بنا پر ایک دوسرے کی پریشانی جاننے کی کوشش کرتے، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے کوئی ایسا رشتہ بنانا بھی نہیں چاہتا۔ سر پلیز آپ مجھے کسی بھی کام کے لیے فورس نہیں کر سکتے۔ اگر میں ماڈلنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں تو آپ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں مجھے؟ اور آپ مجھے بنا کسی ریزن کے جاب سے نکال بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کی کمپنی کی ہر طرح کی ریکوائرمنٹ پر پورا اترتا ہوں۔ مجھے نوکری سے نکالنے کے لیے آپ کے پاس کوئی بڑی وجہ ہونا ضروری ہے، اور آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے جس کی بنا پر آپ مجھے نوکری چھوڑنے پر مجبور کر سکیں۔ میں نے آپ کی کمپنی کے لیے ہر طرح کی ریکوائرمنٹ پوری کی ہے، اور آپ کی کمپنی کے ساتھ میرا 5 سال کا کانٹریکٹ ہے۔ پچھلے 10-12 دن سے وہ سب کچھ برداشت کرا تھا، جس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ ماڈلنگ نہیں کرنا چاہتا تو اسے فورس کیوں کیا جا رہا تھا؟ روز جیکسن ہر روز اسے الگ الگ آفرز دے کر جاتی، اور آج حد ہی ہوگی، آج اس کے باس نے اسے نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی، لیکن یہ الگ بات کو ہر طرح کا پیپر ورک پیچھے پلے کر چکا تھا۔ یہ کمپنی سے آسانی سے اس نوکری سے نکال نہیں سکتی تھی۔ اس نے 5 سال کا کانٹریکٹ کیا ہوا تھا، اور اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے بھی اسے بمشکل 2.25 سال ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ کمپنی میں 5 سال تک نوکری کر چکا تھا، اور اپنی بہتری کے لیے اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہاں اسے کچھ اور ہی کرنے کو مل رہا تھا۔ میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں تائش، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ تمہیں روز کتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے بات تم بھی بہت اچھے سے جانتے ہو۔ مجھے روز جیکسن کا کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں چاہیے سر۔ میں اپنے کام سے بہت خوش ہوں، تو میں کسی بھی طرح کے ماڈل پروجیکٹ میں کام نہیں کرنا چاہتا۔ میں ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں، یہ میرا پیشن ہے۔ آئی ایم سوری، میری طرف سے ایک اور انکار ان تک پہنچا دیجیے گا۔ اس نے بہت پرسکون انداز میں کہا، جبکہ وہ جو اسے نوکری سے نکال دینے کی دھمکی پر منانے کا ارادہ رکھتے تھے خاموش ہو گئے۔ پیچھے ہی پہ آ گئے ادھر۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ دروازہ کھول کر ایک سائڈ ہوگی۔ روز کی طرح اس کے چہرے پر آج پریشانی نہیں تھی، بلکہ بہت خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بے حد حسین لگتی تھی۔ یہ انکشاف بھی اس پر آج ہی ہوا۔ مسکرانے سے اس کے دونوں گالوں کے ڈمپل نمایاں ہونے لگتے تھے، جسے اور بھی زیادہ پرکشش بناتے تھے۔ اس نے آئی بروز کا کے اس کے ہنسنے کی وجہ جاننا چاہی، جبکہ ایک نظر ٹی وی پر پڑتے ہوئے سمجھ گیا وہ کس خوشی میں اتنا ہنس رہی ہے۔ وہ اگنور کرتا اپنے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو، وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کے فون پر بیل ہونے لگی۔ انجان نمبر دیکھ کر اس نے فون اٹھا لیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے کسی اور نمبر سے رابطہ کرنے کی کوشش کری ہو، کیونکہ وہ اپنے ایک اور ماڈل آڈیشن کے لیے دوسرے شہر گئی بھی تھی۔ روز جیکسن بات کری ہوں، دوسری طرف سے پرسکون سی آواز سنائی دی، جبکہ اس کا دل چاہا وہ اپنا فون دیوار پر دے مارے۔ پچھلے 10-12 دن سے وہ اس عورت کی وجہ سے کتنی زیادہ ٹینشن میں تھا، اور سب سے زیادہ ٹینشن اسے اس بات کی تھی کہ کہیں اس عورت کی وجہ سے اپنی نوکری نہ کھو دے۔ اس نوکری کے لیے اس نے بہت زیادہ محنت کی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ کمپنی نے اسے پہلے کانٹریکٹ سائن کروا رکھے تھے، ورنہ اس کے لیے کافی زیادہ مسئلہ ہو سکتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیوں میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں؟ وہ اسی کی زبان میں بات کرتا بنا تناوش کی طرف دیکھے اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک اور آفر ہے۔ دوسری طرف سے اسے پھر سے پرسکون آواز سنائی دی۔ مجھے آپ کی کوئی بھی آفر منظور نہیں ہے میم، میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو چھوٹی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اس دفعہ اچھا خاصا بدلحاظ ہو گیا تھا۔ تم میرے ساتھ میری نئی فلم کے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بننے میں انٹرسٹڈ ہو کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ میں سمجھ نہیں تمہیں کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ہینڈسم ایٹیٹیوڈ مین۔ میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ میں ماڈلنگ میں انٹرسٹ نہیں، ایکٹنگ میں انٹرسٹ نہیں، ڈائریکشن میں تو ہے۔ میں کل اپنے آفس میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ وہ اب تک بے یقینی سے اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اس طرح کی کوئی آفر آ سکتی ہے تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ چلو موجاں لگ گئی ہیں۔ وہ کتنی دیر اپنے موبائل فون کو دیکھتا رہا، وہ اب تک یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ روز جیکسن نے سچ مچ میں اسے اتنی بڑی آفر کر دی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کے اتنا نزدیک چلا گیا۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ روز جیکسن کو اسے اپنے ساتھ رکھ کر کیا حاصل ہے بھلا؟ وہ اسے ایسی آفر کیوں کرے گی؟ وہ ایک عام سے لڑکا جس کے پاس ایکسپیرینس نام کی بھی کوئی چیز نہیں، وہ اسے اپنے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر رکھ رہی تھی۔ آخر اس کی ذات سے اسے کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ آخر وہ اس پر اتنی زیادہ کرم نوازی کیوں کر رہی تھی؟ تیری بوتھی دیکھ کے وہ کیوں ہو رہی تھی اس پر اتنی مہربان؟ کیا کوئی وجہ تھی اس آفر کے پیچھے؟ لیکن وہ اسے کیا فائدہ دے سکتا تھا؟ وہ تو خود ایک عام سی نوکری کرتا تھا۔ اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو روز جیکسن کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ ہاں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو روز جیکسن کے شان شاں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اسے آفر کر دی۔ وہ اسے اپنے نیکسٹ پروجیکٹ میں اپنے ساتھ رکھ رہی تھی۔ کوئی چھوٹی سی بات ہرگز نہیں تھی۔ وہ بہت کچھ سوچنا چاہتا تھا، لیکن روز جیکسن کی اس آفر کی خوشی سے کچھ سوچنے نہیں دے رہی تھی۔ شاید اس کی قسمت تھی جو اچانک جاگ گئی تھی۔ ہاں، ممکن تھا کہ سب کچھ اس کے نصیب میں لکھا تھا، اسے اسی طرح سے ملنا تھا۔ وہ بیکار میں اتنا پریشان ہو رہا تھا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، بلکہ اسے تو اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا جو اسے بیٹھے بیٹھا اتنی بڑی اسے اتنا نواز رہا تھا۔ وہ فضول کی سوچے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے دماغ سے ہر فضول سوچ کو نکالنا تھا، اس کے لیے اپنی سوچ کو کسی اور طرف لگانا تھا۔ اس وقت صرف خوشی اس کے ذہن و دل پر سوار تھی۔ وہ بے انتہا خوش تھا اور اپنی اس خوشی کو کھل کر منانا چاہتا تھا، لیکن کس کے ساتھ وہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتا؟ کوئی بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ مخلص دوست اس نے کبھی بنائے ہی نہیں تھے۔ وہ مطلب کے یار تھے، مطلب میں کام آتے تھے، اور وہ بھی مطلب کے وقت اسے یاد کرتے تھے۔ اور ایک دوست جو کہتی تھی وہ اس کے ساتھ مخلص ہے، وہ اس وقت یہاں پر نہیں تھی، بلکہ وہ تو اپنے کسی آڈیشن کے لیے دوسرے شہر گئی ہوئی تھی۔ اس کی واپسی مشکل تھی، لیکن پھر بھی اس نے اسے میسج کر کے بتانا تو تھا ہی۔ سو اس نے جلدی سے اپنا موبائل فون نکالتا مائرہ کے نمبر پر میسج کیا۔ اس نے اسے اپنی خوشی کی وجہ نہیں بتایا، بس کہا کہ جلدی آؤ، تمہارے ساتھ اپنی بہت بڑی خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی ہر وقت ٹی وی میں گھسی رہتی ہو، ان کارٹونس کو دیکھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ جاؤ جلدی سے ڈھنگ کے کوئی کپڑے پہن کرو، ہم باہر جا رہے ہیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اسے اب تک ٹی وی کے سامنے بیٹھے دیکھ کر سخت لہجے میں گوا ہوا۔ اس کا سڑا ہوا لہجہ سن کر اگلے لمحے صوفے سے اٹھ گئی تھی۔
अब पता नहीं से क्या दौरा पड़ा था कि वो अचानक ही आकर इस पर बरसने लगा। वैसा सोच सकती थी अगर इसके दिमाग में इसका डर ना बैठा होता तो। हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? इसने परेशानी से टीवी स्क्रीन को देखा जहाँ पर इसका फेवरेट शो चल रहा था, जिसका अचानक आकर ताशफैन ने मज़ा ख़राब कर दिया था। बेफिक्र हो, तो मैं वापस पाकिस्तान छोड़ने नहीं जा रहा। मैं बस फिलहाल बाहर ठंडी हवा लेने जाना चाहता हूँ। अब जल्दी से अच्छे से कपड़े पहन कर आ जाओ, या ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। वो एक नज़र घड़ी को देखते सामने से रिमोट उठाकर टीवी ऑफ कर चुका था। इसकी हरकत इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इसका घर था, इसका टीवी, इसका रिमोट, वह एहतजाज नहीं कर सकती थी, वरना ताबू के छोटे बच्चों से लड़ झगड़ कर भी वो रिमोट छीन ही लेती थी। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़े अलग थे। यहाँ इसके सामने कोई छोटा मासूम बच्चा नहीं, बल्कि इतना बड़ा आदमी था जो आंखों ही आंखों में से सालम निकलने के लिए हर वक्त तैयार रहता। आप मुझे 10 मिनट का वक्त दे सकते हैं? इसने अंदर जाते जाते अचानक पैर मोड़कर इससे पूछा था। ठीक है, 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो हाँ में सर हिला के जबकि अंदर जाने के बजाय जल्दी से रिमोट की तरफ आई, टीवी वापस ऑन कर लिया। बस ये आखिरी 10 मिनट रहते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा, इसने मासूमियत भरे लहजे में कहा, जबकि वो जो सोच रहा था कि अंदर से तैयार होने के लिए 10 मिनट मांग रही, इस हरकत पर आग बगोला हो गया। ओए होए, दिमाग ख़राब है तुम्हारा लड़की। मैं तुमसे कह रहा हूँ जाकर तैयार होकर आओ, हमें कहीं जाना और तुम यहाँ टीवी देख रही हो। तुम्हें पता है मेरे एक लम्हा कितना कीमती है, तुम पर बर्बाद नहीं कर सकता मैं। जल्दी से तैयार होकर आओ। इसने बेहद गुस्से से टीवी ऑफ करके इसका रिमोट उठाकर दूर फेंका, जबकि वो होंठ बाहर को लटका जल्दी से कमरे में भाग गई। पागल लड़की। वो बड़बड़ाते हुए रूम से अपने बाइक की चाबी उठाने जा चुका था। ये क्या, तुम इस तरह से मेरे साथ जाओगी? वो अपने कमरे से बाहर निकला तो इसे सामने बिल्कुल तैयार पाया। इस वक्त तो पूरा पाया पहनकर सर को अच्छी तरह से कवर के इसके सामने खड़ी थी। जी मैं तो ऐसे बाहर जाती हूँ, आपको नहीं पता वारिक भाई तो सर पे दुपट्टा नहीं उतारने देते, मुझे तो मार ही डालेंगे वो अगर इनको पता चले कि मैं बिना हिजाब के बाहर निकल गई। इसने पूरी आंखें खोलकर इसे भरपूर डराने की कोशिश की। वारिक कौन? इसने अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की। आखिर कौन था ये वारिक जिससे इसकी बीवी इतना ज़्यादा खौफ सता थी? अरे आपको नहीं पता वारिक भाई कौन है? आपकी तो भाई है ना, वो इसकी परेशानी से सोचते हुए इसे बताया। ओ हेलो, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। अगर अलग अलग शौहर और बीवी में से इन्होंने बच्चे पैदा करें तो मुझे मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही तुम्हें इसके साथ मेरा रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। मैं एक ही ज़बरदस्ती का रिश्ता सर पर लेकर पछता रहा हूँ। इसका इशारा तनाविश की तरफ था। वो तो अच्छा खासा बुरा ही मना के इसके रिश्ता बनाने पर, जबकि वो पहले ही समझ चुकी थी कि जो अपने माँ बाप के ज़िक्र से चिढ़ता अपने बहन भाइयों को हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। बड़ी मासूमियत से हाँ में सर हिला के। छोड़ो फजूल बात है, इस तरह से बाइक पर बैठा तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से तुम्हें उतार देना चाहिए। और वैसे भी तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें किसी से डरने और घबराने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। यहाँ मैं तुम्हें खुद अपनी मर्ज़ी से बाहर लेकर जा रहा हूँ, तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। वो इसे सर से पैर तक देखते हुए बोला। इस हिसाब में इसका बाइक पर बैठना सच में बहुत मुश्किल था। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं बड़ी चादर ले लूँ? काफ़ी देर सोचने के बाद वो बोली तो बड़ी चादर का सुनकर बच्चा खासा बेजार हुआ। मतलब वो बाइक पर इसके साथ मलानी बनकर जाना चाहती थी। तुम्हें एक बात बताऊँ, अगर इस वक्त मायरा मेरे साथ होती ना तो तुम्हारे सारे नखरे एक शॉपर में डालकर डस्टबिन में फेंका था। जो करना जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ बाहर, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। वो इसे हाथ के इशारे से बताता खुद फिर से वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगा। पहले कार्टून, फिर हिजाब, पर अब ये बड़ी चादर। इस लड़की ने सच में इसका बहुत सारा टाइम वेस्ट किया था, और आज अगर इसका मूड अच्छा ना होता तो यकीनन इसे खिड़की से बाहर फेंकने वाला था। ओए ये बेटर है, जल्दी चलो। वो एक नज़र इसे देखते जल्दी से उठकर बाहर निकलने लगा, जबकि वो भी इसके पीछे तकरीबन भागते हुए बाहर निकली। जल्दी से दरवाज़ा लॉक करके वो चाबी इसकी तरफ फेंकता खुद अपना मोबाइल चेक करने लगा, जबकि वो भी इसके ऑर्डर पर जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद करने लगी। दरवाज़ा बंद करते ही इसने लिफ्ट का बटन दबा और इसे अपने पीछे आने का इशारा किया। इस घर में आने के बाद पहली बार इसके साथ कहीं बाहर जा रही थी। इतने सारे दिनों में इसने सिर्फ 3 ही अपने तायाजान से बात की थी, क्योंकि ताशफैन का कहना था वो बहुत गलत वक्त पर फ़ोन करते थे। अब इसकी नींद का वक्त होता और सुबह के वक्त जब फ़ोन करते तो अपने ऑफिस में होता, कोई भी कॉल अटेंड नहीं कर सकता। वो सिर्फ शाम को इससे फ़ोन पर बात करवा सकता है, लेकिन शाम को जब वो घर लौट कर आता तो अक्सर तो इतने गुस्से में होता कि इससे कह नहीं पाती कि इसे तायब्बू से बात करनी है। पता नहीं 2 दफ़ा इसने कितनी हिम्मत करके इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर कहा कि इसे तायब्बू से बात करनी है, और इसके कहने पर इसने फ़ौरन इनका नंबर मिला कर दे दिया। तायब्बू तो बस एक ही बात पूछते थे कि ताशफैन तुम्हारे साथ ठीक है ना, और हकीकत ये थी कि वो इसके साथ ठीक ही था, ना अच्छा ना बुरा। वो गुस्से का बहुत तेज़ था, ये बात वो यहाँ आती समझ गई थी, और वो इसे गुस्सा दिलाती नहीं थी। इसके आने से पहले वो इसका खाना तैयार कर देती थी, ग्रॉसरी वगैरह सब वही लाता था जो इसको पसंद था। तो इसलिए मसला तो था ही नहीं कि वो इसकी मर्ज़ी का खाना नहीं बनाएगी, और ख़ुद वो सब खा लेती थी। बाकी इसने जब इसके कपड़े 2-3 दफ़ा धोए तो इसने किसी तरह का कोई इतराज़ नहीं किया, बल्कि कहा था कि अच्छा ये कि इसके कपड़े धुल गए, वैसे भी इसके पास टाइम नहीं इतने काम करने का। और बाकी इसने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए कहा था, तो वो खुद भी सफाई पसंद थी और घर का कोना कोना चमका के रखती थी। वो इसके कमरे की भी सफाई करती थी, लेकिन इसकी किसी भी ज़रूरी चीज़ को छुए बिना। वो हर इस चीज़ का ख्याल रखती जो उसे गुस्सा चढ़ा सकती थी। बस वो नहीं चाहती थी वो किसी भी तरह इसके गुस्से का निशाना बने, और अब तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने भी लगी थी। वो बुरा नहीं था, बस गुस्से का थोड़ा सा तेज़ था, बिल्कुल तायब्बू की तरह। अच्छे से पकड़ना मुझे, गिर मत जाना, बाइक स्टार्ट करते हुए इससे कहने लगा, जबकि वो तो मोटरसाइकिल देखकर अच्छी खासी बौखला चुकी थी। वो कैसे इस पर बैठती और कैसे इसके साथ सफ़र करती? वो तो शुरू से बाइक से हर दर्जा खौफज़दा रहती थी। मुझे मोटरसाइकिल पर बैठने से बहुत डर लगता है, इसने बड़ी मुश्किल से खुद में हिम्मत पैदा करते से बताया। अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है, बस मुझे पकड़े ना, मैं कभी किसी को नहीं गिराता। मायरा तो मेरी राइड की फ़ैन है, मुझसे अच्छा कोई बाइक चला ही नहीं सकता, वो पूरे यकीन से बोल रहा था। लेकिन मुझे मोटरसाइकिल पर बैठना नहीं आता, मैं कभी भी नहीं बैठी। इसने एक छोटी सी कोशिश की थी और
انکار کرنے کی، لیکن سامنے والا سو نہیں کہا رہا تھا، وہ آنکھیں دکھاتا اسے بیٹھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ او بیوقوف لڑکی، یہ کیسے بیٹھ رہی ہو؟ میری طرح بیٹھو جس طرح میں بیٹھا ہوں۔ وہ اس کا کندھا پکڑ کر ایک سائڈ بیٹھنے لگی کہ وہ بول پڑا، لیکن صدف آپی تو اس طرح سے بیٹھتی ہیں وارث بھائی کے پیچھے۔ وہ اس کے کہنے پر مزید کنفیوز ہوئی۔ پہلے وارث بھائی، اب یہ صدف آپی، تم کیا اپنے سارے رشتہ داروں کو فالو کرتی رہو گی؟ وہ چڑھ کر پوچھنے لگا۔ جلدی بیٹھو، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اس کے کوئی جواب نہ دینے پر وہ سختی سے بولا تو اس نے آخرکار خود کو ایسا کرنے کے لیے تیار کر ہی دیا، اور اس کے بیٹھتے بائک فل سپیڈ میں آگے بڑھ چکی تھی۔ پیچھے اس کی چیخوں کی آوازیں شاید پورا نیو یارک سن رہا تھا، لیکن وہ اپنی بائک کو فل سپیڈ پر ریس دیتے ہوئے سے باتیں کر رہا تھا۔ پلیز روک دیں مجھے، آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، خدا کے لیے میں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ آپ مجھ سے اس طرح سے انتقام لیں گے؟ جو کیا آپ کے بابا نے کیا، اس نکاح میں میری مرضی بھی شامل نہیں تھی، میں تو خود چھوٹی سی بچی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ساتھ زبردستی کی گئی۔ خدا کے لیے مجھے اس طرح سے نہ مارے، میں مرنا نہیں چاہتی۔ اوہ ہوئے، آپ مجھے واپس پاکستان بھیجیں، میں واپس یہاں نہیں آؤں گی اور نہ ہی کبھی آپ سے کچھ مانگوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں طیبو کو بھی سمجھا دوں گی۔ اوہ ہوئے، دیکھتے صحیح بائک کے پیچھے بیٹھن دے کیسے انہیں وعدے کر لیتے، اور دوبارہ کبھی مجھے آپ کے سر پر مسلط نہیں کریں گے، بس مجھے پاکستان واپس بھیج دیں، میں اس طرح سے نہیں مرنا چاہتی ہوں، مجھے میری زندگی بہت پیاری ہے۔ وہ پوری طرح سے اس کے ساتھ چپکی ہوئی اونچی آواز میں بول رہی تھی جب اچانک ایک جگہ بائک کو بریک لگا کر وہ رک گیا۔ بائک کی پچھلی وہیل اوپر کی طرف اٹھ چکی تھی، اس دفعہ تاشفین اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس چکا تھا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں قرآن آیت کا ورد کر رہی تھی جب اچانک وہ اس کے کہکوں کو دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے ہنسنے پر اس کے منہ پر تالا لگ چکا تھا، جبکہ نظر اس کے بے تحاشا سرخ ہوتے چہرے پر پڑی۔ وہ ہنسے جا رہا تھا اس کی بے وقوفی پر، اس کی بے وقوفانہ باتوں پر، لیکن بہت پیارا لگ رہا تھا۔ یوں ہنستے مسکراتے اس دنیا کا سب سے دلکش مرد لگ رہا تھا۔ تناوش کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا، بہت بڑی بے وقوف ہو تم، بہت اسٹوپڈ ہو، لیکن بہت کیوٹ بھی ہو۔ چلو وہاں چلتے ہیں، یہ میرا فیوریٹ ریسٹورینٹ ہے، یہاں کا پیزا ورلڈ فیمس ہے، ایک بار کھاؤ گی بار بار یہاں ہوگی۔ لیکن یار یہ سچ میں بہت ایکسپینسو ہے، دل تو کرتا ہے یہاں روزانہ آنے کو، لیکن اپنی جیب بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آتی اس شاہکار کھانے کو کھانے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی، جو کہ بہت مہنگا تھا لیکن اس کے شوہر کو پسند تھا۔ تم انکمفرٹیبل فیل مت کرنا، تمہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں بار بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تمہاری اس 9 فٹ چادر کی وجہ سے، لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سامنے والا بندہ سکون میں ہونا چاہیے، باقی کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پیزے کا پیس اٹھاتے ہوئے بولا تو اسے خوشی ہوئی تھی، یہ جان کر کہ وہ سمجھ چکا وہ پردے میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتی ہے اور اسے اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ وہ تو اس پیزے کا ذائقہ اپنے منہ میں محسوس کر کے کچھ نوٹ کر رہی تھی۔ کچھ بولو، میں تمہارے ساتھ بور ہونے کے لیے نہیں آیا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ خوش ہیں، تو کیا آپ مجھے اپنی خوشی کی وجہ بتائیں گے؟ اس نے پیزا کھاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ ایک بار پھر سے اپنی خوشی کو محسوس کر کے دلکشی سے مسکرایا۔ ضرور بتاؤں گا، کیوں نہیں بتاؤں گا، لیکن تمہیں نا تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا۔ پہلے میں یہ خبر مائرہ کو دوں گا کیونکہ وہ بہت وقت سے اس خبر کا انتظار کرتی ہے، اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھنے والے ہوں گے، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ ویسے بھی تمہیں کون سا میری خوشی کی وجہ سمجھ میں آئے گی، اس لیے تم بس پارٹی کرو، مزہ تو مائرہ کے ساتھ آنے والا ہے۔ وہ سکون سے بتاتا اس کے لبوں کی مسکراہٹ چھین چکا تھا۔ وہ سر جھکا کر پیزا کھانے لگی۔ یقیناً مائرہ یہاں ہوتی تو اس شخص کے ساتھ یہ چند لمحے بھی نصیب نہیں ہوتے۔ تم اتنی آہستہ آہستہ کیوں کھا رہی ہو؟ وہ خود تیسرا سلائس اٹھا رہا تھا، جبکہ ابھی تک پہلا سلائس کھا رہی تھی۔ اسے یہی لگا کہ شاید اسے پسند کی چیز اسے پسند ہی نہیں آئی۔ بس ایسے ہی میں چیک کری تھی کہ اس میں کیا کیا ڈالا گیا۔ میں بنا سکتی ہوں اسے، اس نے مزے سے کھاتے ہوئے کہا تو وہ متاثر ہونے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم اسے بنا سکتی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے میں بنا سکتی ہوں، اس میں ایسا کوئی کچھ نہیں ہے جو مشکل ہو۔ بہت آسان سی ریسیپی، بلکہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بنا کر کھلاؤں گی، وہ پوری یقین سے بول رہی تھی۔ کیا تم سچ میں اسے بنا سکتے ہو؟ دیکھو جان تمہاری اتنی نہیں ہے جتنے بڑے کام کے تم دعوے کرتے ہو۔ اگر تم صرف مذاق کری تو مجھے بتا دو، میں اپنی پسند کی چیزوں پر ایسا مذاق برداشت نہیں کرتا۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جس پر آپ کو بے یقینی ہو، یہ بہت آسان سی ریسیپی اور میں آپ کو بنا کر کھلا بھی سکتی ہوں، آپ کو بہت پسند آئے گا، آپ بے شک مجھ سے بنوا لیں، میں آپ کو بنا دوں گی، اس نے پورے یقین سے کہا۔ ٹھیک ہے، تو میں کل ہی تمہیں یہ ساری چیزیں لا کر دیتا ہوں، تم مجھے لسٹ بنا دینا، اور اگر تم سے نہیں بنا تو پھر یاد رکھنا تم فیل ہو جاؤ گی کوکنگ ٹیسٹ میں۔ وہ بڑے مزے سے بولا، یقیناً اسے اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، میں بالکل فیل نہیں ہونے والی، میں آپ کو لسٹ دوں گی، آپ ساری چیزیں لے آئیے گا، اس سے بہتر نہ بنا کر کھلائے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ اس کا یقین قابل دید تھا، جبکہ دوسری طرف اسے یقین تھا وہ یہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ آخر اتنے مہنگے ریسٹورینٹ کی اتنی مہنگی ڈش اگر اتنی آسانی ہوتی تو اسے کوئی بھی بنا لیتا، تو اتنی مہنگی ہرگز نہیں بکتی، بار پائی مہنگیاں ہی بکتی ہیں۔ وہ واپسی پر بائک پر بیٹھتے ہوئے کافی زیادہ خوفزدہ تھی، لیکن اس نے وعدہ کیا کہ اس دفعہ تیز بائک نہیں چلائے گا، اور اس نے اس پر یقین کر لیا۔ ویسے تو اس کا ارادہ سے ڈرانے کا تھا، لیکن اسے موٹر سائیکل سے اس حد تک خوفزدہ دیکھ اس نے بہت آہستہ سے ڈرائیونگ کی۔ وہ تو واپسی پر بھی اس کی بات یاد کرتے ہوئے ہنستا رہا۔ وہ مرنے سے کتنا زیادہ ڈرتی تھی، بیچاری اتنی سی ہوتی تھی، ڈر بھی ٹھیک تھا، اور جو باتیں اس نے کی تھی وہ ساری اس کے لیے بہت فنی تھی۔ اپنی جان بچانے کے لیے اسے چھوڑ کر جانے کو بھی تیار تھی۔ اسے جان کر برا بھی لگ رہا تھا کہ جتنی زبردستی اس رشتے پہ اس کے ساتھ ہو رہی ہے، شاید اتنی زبردستی اس کے ساتھ بھی کی گئی تھی، بلکہ زبردستی کیا کی گئی تھی، وہ تو جانتی تک نہیں تھی اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ بنایا گیا۔ آخر کیا عمر تھی جب وہ اس کا نکاح ہوا تھا، وہ تو بالکل چھوٹی سی تھی۔
اسے یاد تھا 12 سال پہلے جب ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، وہ بالکل چھوٹی سی تھی، اپنی زندگی کا سیاہ دن تو آج تک نہیں بھولا تھا۔ اس نے اسے کبھی یاد کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کی زندگی کے ساتھ کوئی اور وجود بھی جڑا ہے، اور حقیقت تو یہ تھی کہ اسے آج بھی اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ تو بس مجبوری میں اس رشتے کو نبھا رہا تھا۔ اس لڑکی سے تو وہ کبھی بھی کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ 6 مہینے کے بعد وہ اسے چھوڑ دینے والا تھا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانے والا۔ یقیناً اس لڑکی نے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا تھا۔ پتر تو ایسا آگے ودے گا نا وہ اگے لگ گیا تو گل ہوئی۔ صبح اس کی آنکھ معمول کے مطابق ہی کھلی تھی۔ صبح کچن میں آتے اس نے اپنے لیے چائے بنائی اور ساتھ ہی تاشفن کا ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ جب اچانک اسے یاد ہے کہ اس نے آج لسٹ بنانی تھی، وہ جلدی جلدی ہاتھ سے لاتے اس نے بنا دی تاکہ وہ اسے دے سکے۔ آخر اسے کوکنگ میں فیل تو ہرگز نہیں ہونا تھا۔ تائی امی کی عزت کا سوال تھا۔ اوئے ہوئے، آخر اتنے سال انہوں نے بس یہی کہہ کر تو اسے سارا کام سکھا کے اگلے گھر جا کے تائی امی کی ناک کٹائے گی کہ کچھ سکھا کر نہیں بھیجا، اور ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ اپنی تائی امی کی ناک کٹا دے۔ اس نے سب کچھ کرنا تھا، ہر کام کو بالکل تائی امی کے سکھائے ہوئے طریقے پر کرنا تھا۔ آخر ان کی عزت کا سوال تھا۔ یہ لیں آپ کی لسٹ، یہ سارا سامان آپ لے کر آ جائیے گا اور آپ کو آپ کی پسند کا وہ پیزا مل جائے گا، اور یقین کیجیے اس سے بہتر بنا کر دوں گی آپ کو۔ تاشفن فریش ہو کر باہر نکلا تو اس کے سامنے لسٹ تیار پڑی تھی۔ وہ اس لسٹ کو اپنی جیب میں رکھتے اسے بیسٹ آف لک کہہ کر اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ آج اسے روز جیکسن سے ملنے جانا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے اپنے آفس جانا تھا۔ آخر ان لوگوں کو بتانا تھا کہ اسے کون سی آفر آئی ہے، اور پھر اس آفر کے بعد ہو سکتا ہے اسے اپنی نوکری چھوڑنی پڑے، اور ممکن تھا اس کا باس پہلے اس آفر کے بارے میں جانتا۔ آخر روز جیکسن اس کی کافی قریبی دوست تھی۔ اب آگے وہ سارا وقت روز کے ساتھ گزارے گا تو یقیناً اپنی نوکری پر توجہ نہیں دے سکے گا۔ ویسے تو اس کا باس اس کی ایکٹنگ کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ وہ اسے اپنا ہاتھ ایکٹنگ میں آزمانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ نے اسے کافی ڈیگریڈ بھی کیا تھا کہ ڈائریکٹر بننا اس کی قسمت میں نہیں لکھا، کیونکہ اس کام کے لیے پہلے جیب میں بہت پیسہ ہونا چاہیے، اور اس بات کو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن آج وہ بہت خوش تھا۔ یقیناً اس کے باس کو بھی اچانک کے جھٹکا لگنے والا تھا کہ اب اس کی کمپنی میں کام کرنے والا ایک عام ورکر نہیں بلکہ فیوچر کا ایک ڈائریکٹر بننے والا ہے۔ اس نے آفس میں قدم رکھا تو باس خود اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں کیا کرو تائش؟ تمہیں تو آج روز سے ملنے کے لیے جانا تھا نا، مجھے لگا تم آفس نہیں آؤ گے۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہے اس کے پاس آ رکا۔ جی سر، مجھے ان سے ملنے جانا تھا، لیکن مجھے پہلے آپ کو انفارم تو کرنا ہی تھا نا، کہ میں آپ کو یہی بتانے آیا تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم روز سے ملنے کے لیے جاؤ، اور یاد رکھنا کہ وہاں جا کر ہماری کمپنی کو اچھے سے پروموٹ کرنا اگر تم ہماری کمپنی سے نکلے ہو۔ اگر کوئی بھی تمہارے بارے میں کچھ جاننا چاہے تو ہماری کمپنی کا نام ضرور لینے گا۔ آخر ہماری کمپنی نے تمہیں اپروچ کیا تھا۔ روز جیکسن کی نظر یہیں سے تو تم پر گئی، اور پھر اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ تمہیں پتہ آج تک اس نے اپنی کسی فلم کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جیسے جھمیلا نہیں پالا۔ وہ پہلی بار اپنے ساتھ کسی کو اس کام کے لیے رکھ رہی ہے، ورنہ ڈائریکشن کو وہ 100% خود ہی کرتی ہے۔ کوئی بات تو ہے تم میں کہ وہ تمہیں اتنی بڑی آفر کری ہے، لیکن اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے تم ہمیں مت بھول جانا۔ آخر تمہاری اصل پہچان تو یہ کمپنی ہے۔ اس کا باس پر باریکی سے پروموشن سکھا رہا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا رہا تھا۔ مطلب کہ یار تھے، ہر کام کے مطلب کے لیے کرتے تھے، اور یہاں بھی صرف مطلب ہی چلا تھا۔ اس کا باس جانتا تھا کہ روز جیکسن کی کمپنی میں اس کمپنی کو بہت اچھے سے پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ سر آپ فکر نہ کریں، آپ جیسے چاہتے ہیں بالکل ویسے ہی ہوگا۔ اب میں نکلتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا اور باہر نکل گیا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کمپنی کو کہیں جا کر پروموٹ کرنے کا، اور کی قسمان کا ہے۔ وہ یہاں تک اپنے انکار کی وجہ سے پہنچا تھا، اس کمپنی کی وجہ سے نہیں۔ یقیناً روز جیکسن کو اس کا انکار بہت چبھا تھا، تبھی اسے اپنے ساتھ کام کروانے پر فورس کر رہی تھی، ورنہ وہ ایسی آفر کسی کو نہیں کرتی۔ روز جیکسن کے سامنے انکار کرنے کی ہمت کبھی کسی نے نہیں کی تھی، شاید اس لیے وہ اس کے انکار کو ضرورت سے زیادہ دل پر لے بیٹھی تھی کہ اسے اتنی بڑی آفر کر ڈالی۔ کبھی کبھی ناک کام آ ہی جاتی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور آگے بڑھ گیا۔ روز جیکسن کے آفس میں اسے کافی عزت سے بٹھایا گیا۔ وہ اس وقت کسی میٹنگ میں مصروف تھی جب اس کے سیکرٹری نے اسے آفس کے اندر لا کر بٹھا دیا۔ وہ بھی وہیں بیٹھ کے اس کا انتظار کرنے لگا جب اگلے 10 منٹ میں روز جیکسن اندر داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ میم، کیسی ہیں آپ؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر کافی خوش ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ اینگری ینگ مین، تم کیسے ہو؟ اور آفس دیکھا تم نے، کیسا لگا؟ آخر اب تمہیں یہیں پر کام کرنا ہے تو ایک بار ٹور کر لیتے، پورے آفس کا سب سے مل لیتے۔ میں اپنے سیکرٹری کو کہتی ہوں وہ تمہیں سب سے ملوا دے گا، لیکن اس سے پہلے کافی ہو جائے۔ اس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی سے بیٹھنے کے لیے بھی۔ یہاں کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے بارے میں ابھی تک میں نے کبھی کچھ سوچا نہیں۔ میم آپ ضرور سے زیادہ جلد بازی دکھا رہی ہیں، وہ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا تو اس کے چہرے کی مسکان کہیں گم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا تم اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے؟ اسے جھٹکا ہی تو لگا۔ ریسیور اس نے واپس پٹک دیا۔ کیوں نہیں، کام کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ضرور کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت میں آلریڈی ایک کمپنی کے ساتھ جڑا ہوں، اور وہ کمپنی مجھ سے بہت ساری امید رکھتی ہے، پروموشنز۔ وہ بات ادھوری چھوڑ چکا تھا تاکہ وہ خود ہی سمجھ جائے کہ اس کے باس نے اسے یہاں کیوں بھیجا۔ ہاں میں سمجھ گئی تمہاری بات کو، تمہیں ان سب چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا کانٹریکٹ اس کمپنی سے میں ختم کروا دوں گی، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی بھی کمپنی کو پروموٹ کرنے کی۔ تمہارا کام اب سے میرے ساتھ ہوگا، میں تمہیں جلدی پوری ٹیم سے ملواؤں گی، اور پھر تم میرے لیے کام کرو گے، صرف میرے لیے۔ آڈیشن وغیرہ کہاں ہوں گے؟ وہ بھی بول رہی تھا کہ وہ اس کی بات کاٹ کر کہنے لگی، ڈارلنگ تمہارا کوئی آڈیشن نہیں ہوگا، تم میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ وہ پرسکون انداز میں بولی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہی ہیں، میرا مطلب کہ میں آپ کو کس طرح کا فائدہ دے سکتا ہوں؟ آپ نے کبھی بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر اپنے ساتھ کسی کو نہیں رکھا، آپ سب کچھ اکیلے کرتی ہیں، تو پھر اچانک آپ نے مجھ جیسے ان ایکسپیرینس بندے کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کہ اس کے پیچھے کی وجہ میرا انکار ہے؟ اگر آپ کو میری بات بری لگی تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن
ہاں تمہارا انکار مجھے بہت برا لگا، بہت زیادہ برا۔ آج تک کسی نے مجھے انکار کرنے کی جرت نہیں کی اور تم نے ہر بار میرے منہ پر انکار کر دیا۔ مجھے تمہارا انکار اتنا برا لگا کہ میں نے تمہارے ساتھ کام کرنے کی قسم کھا لی۔ تم ماڈلنگ نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں کرنا۔ تم ایکٹنگ نہیں کرنا چاہتے ہو؟ میں کبھی تم سے زبردستی نہیں کرواؤں گی، لیکن میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے تم بہت ٹیلنٹڈ ہو، میں تمہارا ٹیلنٹ چیک کرنا چاہتی ہوں، میں تمہیں آزمانا چاہتی ہوں، اسی لیے تم یہاں اور اب بیکار کی کوئی بات نہیں ہوگی ہمارے بیچ۔ کافی پیتے ہیں اور پھر کہیں باہر چل کر لنچ کریں گے۔ آج رات کو کلب میں تمہاری ملاقات اپنی فلم کے ہیرو سے بھی کرواؤں گی، اور اگر تمہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کہیں ڈیٹ فکس نہ کی ہوئی ہو تو۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں شام میں بالکل فری ہوں، آپ جب بلائیں گی میں آ جاؤں گا، اس نے فوراً جواب دیا۔ اچھا تو اس کا مطلب تمہاری گرل فرینڈ کافی اوپن مائنڈیڈ ہے۔ اب میں یہ کہوں گا کہ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں تو آپ یقین نہیں کریں گی، میں رات کو بالکل فری ہوتا ہوں، اب آپ جب چاہیں مجھے بلا سکتی ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا چہرہ اور تمہاری باڈی دیکھنے کے بعد اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے کہ تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، لیکن تم کہتے ہو تو میں تم پر یقین کر لیتی ہوں، اور تم ایک مشورہ بھی دیتی ہو۔ اتنا حسین مرد سنگل اچھا نہیں لگتا، وہ اس کے سامنے جھکتی بالکل قریب آ کر بولی۔ میں آپ کے مشورے پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اس نے کرسی کو ذرا سا پیچھے کیا۔ تمہیں کرنا بھی چاہیے۔ روز کی نگاہیں اس کی گردن سے نیچے جا رہی تھی، جہاں اوپر کے 2 بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس کے سینے کا کچھ حصہ نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ مرد ہو کر بھی روز کی اس حرکت پر تھوڑا شرمندہ سا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوئے ہوئے ایتھے تے تاشفین دی عزت نو خطرہ ہوگا۔ کیا ہوا؟ اس کے اچانک اٹھ کر پیچھے ہونے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، میں بس آپ کا آفس دیکھ رہا ہوں، اس نے اپنی شرمندگی پر قابو پاتے ایک نظر پورے آفس پر دوڑائی۔ چلو آفس کے ورکر سے ملتے ہوئے کافی پیتے ہیں، تم اچھا محسوس کرو گے۔ وہ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے کافی قریب آ کے جبکہ وہ ہاں میں سر لاتا اس کے ساتھ ہی باہر نکلا۔ چمڑی جا رہی ہوں بلا وجہ ہی۔ اس کا پہلا دن اچھا گزر گیا، لیکن اسے اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ روز نے اپنی دونوں میٹنگ کینسل کر دی اس کے لیے، اور سارا دن اس کے ساتھ رہی، ایک پل کے لیے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا، اور اس کے ساتھ لنچ کرنے نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن میں تو پیچھے ہی پڑ گئی۔ اتنی بے باکی سے اسے چھو رہی تھی، اتنا تو مائرہ کو بھی اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ سچ میں وہ روز سے ایک ہی دن میں اکتا گیا تھا۔ اس کے ساتھ وہ 9 مہینے تک ایک فلم کی شوٹنگ کرنے والا تھا، اور آج رات کو اسے فلم کے ہیرو سے بھی ملنے کے لیے جانا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے گھر جانا تھا، کیونکہ آج سارا دن سب سے ملتے ملتے اسے اچھی خاصی تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ روز جیکسن کا آفس اس کے آفس سے 2 گنا نہیں بلکہ کہیں گنا بڑا تھا۔ سب سے ملتے ملتے وہ اچھا خاصا بیزار ہو گیا، پر اب گھر جا کے اس کا ارادہ تھوڑی دیر آرام کرنے کا تھا تاکہ رات کو وہ کلب جا سکے، لیکن اس سے پہلے روز جیکسن کو بتانا ضروری تھا وہ گھر جا رہا ہے۔ اگر وہ آفس میں جاتا تو یقیناً اسے دوبارہ سے چپک جاتی، اس لیے اس نے میسج کیا، جس کا جواب اگلے 1 منٹ میں ریسیو ہو گیا۔ بائے ڈارلنگ، جلدی آنا، آئی ول مس یو۔ اس کا جواب پڑھ کے اس نے جلدی سے میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ وہ ایک ہی دن میں اس کے ساتھ کچھ زیادہ فری ہو گئی تھی۔ وہی تھے وہ اس کے لیے پیزا بنا رہی تھی، وہ گھر آیا تھا تو سارا سامان لے کر آیا تھا، لیکن اسے کہہ کر اندر اپنے روم میں بند ہو کے کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ اس نے اپنے ضروری کام کے سلسلے میں کہیں جانا، اور کھانا بھی اس نے نہیں کھایا، اس لیے اس کے سامان لاتے ہوئے اس کے لیے پیزا بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کا ارادہ بالکل ویسے ہی پیزا بنانے کا تھا جیسے اس ریسٹورنٹ میں بنا تھا۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہ نیند لے کر فریش ہو کر باہر نکلا تو اس کا پیزا تیار کرنے کے بعد اپنے لیے روٹی بنا رہی تھی۔ اس نے ٹیبل پر رکھے پیزے کا ایک سلائس اپنے منہ میں ڈالا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ یہ تم نے بنایا یا ریسٹورنٹ سے آرڈر کیا؟ وہ فون کو اگنور کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ میں نے بنایا۔ اچھا بنا نا؟ بالکل ویسا ہی جیسا کہ ہم نے رات کو وہاں سے کھایا تھا، میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ میں بنا سکتی ہوں، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بھی متاثر ہونے والے انداز میں ہاں میں سر ہلا گیا۔ تم کوکنگ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے ہو، اگر اس میں کوئی جھوٹ یا جھول نہیں ہے تو میں اس کو واپس آ کر کھاؤں گا، ابھی مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ وہ فون کان سے لگاتے ہوئے بولا، لیکن آپ نے تو کھانا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ بولا نا واپس آ کر کھاؤں گا اور تم دروازہ بند کرو۔ وہ فون پر مصروف ہوتے اسے اشارہ کر چکا تھا، جبکہ وہ ہاں میں سر لاتے دروازہ بند کر کے واپس اندر آ گئی۔ اس نے بہت محنت سے یہ بنایا تھا، لیکن اپنے کام کے چکر میں کچھ کھا ہی نہیں سکا، اس نے سب سمیٹ کر رکھ دیا، یقیناً واپس آ کر کھانے والا تھا۔ میرا تو کوئی بنایا چھڑ کے جاوے تو چنڈا 2 لاواں تو پھر کہاں ہوں آج تو بعد نہیں بنتا۔ تم اتنی آہستہ آہستہ کیوں کھا رہی ہو؟ وہ خود تیسرا سلائس اٹھا رہا تھا، جبکہ ابھی تک پہلا سلائس کھا رہی تھی۔ اسے یہی لگا اچھا وہ سین ریپیٹ ہو گیا تھا۔ اس سے ملا تیش، یہ ہے ہماری فلم کا ہیرو، اسے سلیکٹ کیا میں نے، بہت اچھا ایکٹر ہے، یہ اس کی پہلی فلم ہے جس کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہے۔ یہ 1.5 سال سے میرے ساتھ میرے چند ایک ماڈلنگ پروجیکٹ میں کام کر چکا ہے، اور مجھے اس کا کام کافی زیادہ پسند بھی ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے فیصلہ کیا کہ اس فلم میں سے کام کرنا چاہیے۔ رابن، یہ میری فلم اپس سوری بیبی ہماری کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر تائش ابراہیم، اس نے تاشفین کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے ساتھ ہی کلب میں داخل ہوئی تھی جہاں ایک ایکٹر کب سے اس کا منتظر تھا، اسے دیکھتے تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ وہ اسے دیکھتے پہچان چکا تھا، اس لڑکے کے ایڈز کافی ہٹ کیے تھے، اور یقیناً وہ اسے کل کو ایک بہت بڑے فلم سٹار بنانے والی تھی۔ وہ روز کے قدموں میں پیچھے جا رہا تھا۔ اچانک اس کے انداز پر تاشفین کو ہنسی آئی، ویسے بھی چاپلوسی تو بنتی تھی اس کی طرف سے۔ جی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ آپ نے اس سے پہلے کون سی فلم میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا؟ وہ اس سے ملتے ہوئے کہنے لگا۔ تمہاری طرح یہ بھی پہلی دفعہ ہی میدان میں اترا، لیکن تم سے کہیں زیادہ مجھے اس سے امید ہے، باقی کی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ کم ڈارلنگ، مجھے تمہیں کچھ اور لوگوں سے بھی ملوانا ہے۔ تمہاری گرل فرینڈ نہیں آئی رابن؟ خیر تم ہمارے لیے ڈرنک لے آؤ، اس نے پیچھے کھڑے رابن سے کہا۔ روز کے منہ سے اس کی گرل فرینڈ کا ذکر سن کے اسے کچھ عجیب لگا، کل تک تو اس کے آگے پیچھے ہوتا تھا، اور چند آرٹیکلز میں تو اسے روز کے بوائے فرینڈ کے طور پر پڑھ چکا تھا۔ شاید اب روز اسے اپنا بوائے فرینڈ نہیں سمجھتی تھی، یا پھر شاید کچھ اور ہی تھا، جو بھی تھا اسے کم از کم تاشفین کو کوئی مطلب نہیں تھا۔
وہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے، لیکن یہ بات ہم بعد میں کریں گے، چلو تم پروڈیوسر سے ملو، میں تم دونوں کی ڈرنک لے کر آتا ہوں۔ نہیں میم میں ڈرنک نہیں کرتا، اس نے فوراً انکار کیا۔ کیا مطلب ڈرنک نہیں کرتے؟ تم اس انڈسٹری میں قدم رکھنے جا رہے ہو، تم ڈرنک نہیں کرتے؟ کم آن بیبی، یہاں ضرورت سے زیادہ شریف لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ شاید تم نے میری بات سنی نہیں، وہ تاشفین کو جواب دیتی ایک بار پھر سے رابن کو دیکھنے لگی، جو شاید اب تک اس کے نظریں پھیرنے کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا۔ میں چاہے کسی بھی ماحول میں کیوں نہ چلا جاؤں، لیکن مجھے جو چیز پسند نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا، اس نے صاف انکار کیا۔ میرے لیے بھی نہیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کے بالکل قریب آ گئی۔ میں سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں تو پھر آپ کے لیے بھی نہیں۔ وہ اپنے انکار پر قائم تھا۔ روز جیکسن کا دلکش کہہ اس کی سماعتوں سے ٹکرا۔ تمہارے اس انکار نے تو روز جیکسن کو اپنا دیوانہ بنایا، اور آج کے بعد ڈونٹ کال می میم، تم مجھے روزی کہہ سکتے ہو، تم میرے بہت بہت قریبی دوست ہو، مجھے روزی کہہ کر بلایا کرو، اگر تم بلاؤ گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ اس کے بہت نزدیک کھڑی تھی۔ کیوں نہیں، ضرور، وہ ہاں میں سر رہا تھا، اس کے ساتھ آگے بڑھا، اسے باقی لوگوں سے بھی ملنا تھا۔ یہ ڈرنک لو، اس میں کوئی نشہ نہیں، صرف ایک معمولی سی ڈرنک ہے، اس طرح خالی ہاتھ تم اچھے نہیں لگتے۔ وہ کولڈ ڈرنک کا گلاس اسے تھماتے ہوئے بولی تو اس دفعہ اس نے بھی بنا کسی طرح کی مزاحمت کی اسے تھام لیا۔ اب اسے کتنا انکار کرتا ہے، اس کے انکار کی وجہ سے تو اسے انچ بھر کے فاصلہ بھی مٹائے ہوئے تھی۔ تم مجھے بہت پسند ہو، آج ہم انجوائے کریں گے، اس کلب میں ایک روم ہے، سب سے مل کر ہم وہاں چلیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، ہم ایک دوسرے کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے بولی جب اچانک اس کا فون بجا۔ کون ہے ڈارلنگ؟ جس طرح سے ڈسٹرب کرے، مجھے سب بالکل پسند نہیں، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو فون آف کر دیا کرو۔ اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میرے فادر کی کال آ رہی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ تم نے بتا دیا ہوگا نا کہ ان کو کہ تم آج بزی ہو، خیر ان سے ملو، یہ ہمارے فلم کے پروڈیوسر اور انہی کی بیٹی ہماری فلم کی ہیروئن بھی ہے۔ اس کی پہلی فلم ہے، اس نے سامنے سے آتے آدمی کو دیکھ کر کہا، جو ہوس پرست نظروں سے روز کو دیکھ رہا تھا، جس کے انتہائی نامناسب کپڑے کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتے تھے۔ سر آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ اس نے اس آدمی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، جو کہ بہت بڑا پروڈیوسر تھا۔ مجھے بھی تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہینڈسم، تمہاری بہت تعریف کی ہے روز نے، مجھے تم سے ملنے کا بہت شوق تھا، خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ میں تو سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ آخر کون ہے یہ آدمی جس کے پیچھے ہماری روز اپنا رول توڑ رہی ہے۔ اب تمہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تم واقعی اس قابل ہو کہ تمہارے لیے کوئی بھی رول توڑ دیا جائے۔ وہ بہت خوش دلی سے مل رہا تھا، جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے صرف سر کو خم دیا۔ روز تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہیں بتا تو چکا ہوں میری گرل فرینڈ نہیں ہے، صرف دوست تھی۔ میں کبھی تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، مجھے اس طرح سے مت چھوڑو۔ یہ لڑکا صرف تمہیں یوز کرا، تم کبھی اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ وہ کافی دیر پروڈیوسر کے ساتھ کھڑے سے باتیں کرتا تھا، جبکہ بار بار اس کا فون بجنے کی وجہ سے روز اس کا فون اٹھا کر لے گی۔ اس نے سوچا اپنے فون کو ایک نظر تو دیکھے، بس اسی لیے وہ روز کے پیچھے کلب کی بیک سائڈ پر آیا تھا، جہاں پر رابن روز کو پکڑے ہوئے کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ روز سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ وہ روز کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ایک لمحے میں رابن کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اسے ان دونوں کے بیچ رشتے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن کسی بھی حق سے وہ روز کے ساتھ اس طرح کی بات کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ ہاں لو اپنی ہیرو پنتی کر لا، انہیں اور تیرے پیچھے پائے نہیں، دور رہو اس سے۔ وہ کافی غصے سے دھاڑا۔ دیکھو مسٹر، یہ میرا روز کا معاملہ، تمہارے سب سے کوئی لینا دینا نہیں، نکلو یہاں سے، جا کر اپنا کام کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، میں بات کروں اس سے۔ وہ بہت غصے سے بولا، شاید نہیں یقیناً وہ اس وقت کافی زیادہ نشہ کر چکا تھا، جبکہ تاشفین خود بھی کافی دیر سے عجیب سا محسوس کر رہا تھا، جب سے اس نے ڈرنک پی تھی وہ اپنے آپ میں عجیب طرح کا بدلاؤ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، جبکہ سر بھی گھوم رہا تھا، لیکن وہ اگنور کر گیا کیونکہ تھوڑی دیر میں اس نے گھر چلا جانا تھا۔ بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جس طریقے سے تم بات کرو اس طرح سے میں تمہیں اس سے بات نہیں کرنے دوں گا۔ چلو روز، اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلی گئی، جبکہ اسے اپنے ساتھ وہاں سے باہر لیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ تمہارے ساتھ اس طرح سے بات کیوں کر رہا تھا؟ تمہیں اسے تھپڑ لگا کر سیدھا کرنا چاہیے تھا۔ وہ اب تک غصے میں تھا، جبکہ اسے غصے میں دیکھ کر روز مسکرا دی۔ اینگری ینگ مین، تم اس طرح سے غصہ کرتے ہوئے اور بھی ہاٹ لگتے ہو۔ رابن کے ساتھ میں پچھلے 3 ماہ سے ریلیشن شپ میں تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا مجھے چیٹ کر رہا ہے، اس کی ایک گرل فرینڈ بھی تھی۔ مجھے کچھ دن پہلے اس کے بارے میں پتہ چلا، اگر میں اناؤنس نہ کر چکی ہوتی کہ میری نیکسٹ فلم کا ہیرو رابن ہوگا تو یقین کرو میں اسے اس انڈسٹری سے دھکے مار کر نکلوا دی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ میرا کافی اچھا وقت گزرا ہے، میں اس کا کیریئر خراب نہیں کرنا چاہیے مجھے، اس لیے میں نے اسے اپنی فلم کا ہیرو بنا لیا، اور وہ پاگل یہ سمجھتا ہے کہ میں اب تک اسے پسند کرتی ہوں، اس لیے میں نے اسے اپنی فلم سے نہیں نکالا، اور وہ اب بھی میرا بوائے فرینڈ بننا چاہتا ہے، جو اب ممکن نہیں، بس اب میں اسے بریک اپ کر چکی ہوں۔ اب میرا کوئی ارادہ نہیں اسے دوبارہ اپنے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا موقع دینے کا، وہ ایک چیٹر ہے۔ خیر تمہارا موبائل پر کافی دیر سے فون آ رہا ہے، تمہارے فادر بار بار فون کریں، ہو سکتا ہے انہیں کوئی ضروری کام ہو، تم ان سے بات کرو، جلدی واپس آنا، مجھے تمہاری ضرورت ہے نہیں، اور اپنے فادر کو بتا دینا کہ آج کی رات تو واپس گھر نہیں جاؤ گے، میں تھوڑا سا وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، ویسے تو اگلے 10 مہینے تمہارے ساتھ ہی گزریں گے، لیکن یہ اچھا وقت ہے، ہم ایک دوسرے کے سمجھنا چاہیے۔ وہ اس کا فون اس کے حوالے کرتی، اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے اس کی گردن کو عجیب سے انداز میں چھوتی وہاں سے نکلی تھی۔ ہاں وہ تو نشہ بھی کراتا۔ اس کے انداز پر تاشفین نے آنکھیں بند کر کے خود کو کنٹرول کیا، وہ اس لڑکی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، اسے صرف اپنا اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنانا چاہتی تھی، اس کے ساتھ کسی اور طرح کا رشتہ قائم کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ روم میں وقت گزارنے کی آفر کر چکی تھی، جس پر فی الحال وہ کچھ بھی نہیں بول سکتا تھا، اس کا اچانک انکار اس کا کیریئر خراب کر سکتا تھا۔
وہ اس وقت اپنی منزل کتنا قریب تھا، اپنے خوابوں کو اتنا قریب تھا، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیل سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا وہ روز کو سکون سے بتائے گا کہ وہ صرف اور صرف اس کے ساتھ کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، وہ روز کے ساتھ کسی طرح کا تعلق نہیں بنا سکتا، اور اسے یقین تھا کہ روز بھی اس کے ساتھ زبردستی کا کوئی رشتہ بھی نہیں بنانا چاہے گی۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی، اس سے پہلے بھی اس کے ہزاروں بوائے فرینڈ تھے، وہ عمر میں بھی اس سے بڑی تھی، اس کے پاس یہ بھی کافی بڑی وجہ تھی اس کو خود سے دور رکھنے کی۔ وہ باہر آیا تو اس کا فون دوبارہ سے بجنے لگا، یہ تقریباً 40ویں کال تھی۔ وہ اتنا زیادہ فون کیوں کرے تھے اسے سمجھ نہیں آیا۔ السلام علیکم، جی فرمائیں، کیوں بار بار فون کر کے تنگ کریں؟ اگر میں فون نہیں اٹھا تو مطلب صاف ہے کہ میں مصروف ہوں، لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، انسان کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے کہ سامنے والا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ فون اٹھاتے کافی غصے سے بولا، وہ اس لہجے کی عادی تھے۔ کہاں مصروف ہو تم، اور تمہارے پیچھے اتنا زیادہ شور کیوں ہے؟ کیا گھر سے باہر ہو تم؟ اس وقت تو نیو یارک میں تقریباً رات کے 11:30 بجے کا وقت ہے، تم ابھی تک گھر نہیں گئے؟ جی نہیں گیا میں گھر واپس، اور میں گھر جاؤں یا نہ جاؤں اس چیز سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، میں مصروف ہوں اس وقت۔ اور تناوش گھر پر اکیلی ہے؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے، جب کسی تو خیال ہی نہیں ہے کہ گھر میں کوئی اکیلا ہے۔ جی ہاں اکیلی ہے آپ کی بیٹی، اور اس میں اتنا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، میرا گھر سیو ہے، کچھ نہیں ہوگا آپ کی لاڈلی کو وہاں۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے بھی نہ بولا، لیکن پھر بھی تمہیں آدھی رات کو اس طرح سے اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ اکیلی گھر پر خوفزدہ ہوتی ہے، تم ابھی کے ابھی واپس جا رہے ہو۔ وہ غصے سے بولے، آپ مجھ پر حکم چلا رہے ہیں؟ ایسا حق میں نے آپ کو نہیں دیا۔ نہیں جاؤں گا میں گھر واپس، آپ کی بیٹی اکیلی رہے یا وہاں اکیلی مرے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے آؤں، اس کے چکر میں اپنی زندگی کیوں خراب کروں میں؟ ان کا اندازے سے بھی غصہ دل آ گیا۔ تمہاری بیوی ہے، وہ ذمہ داری ہے تمہاری تاشفین، تم اس طرح سے اسے چھوڑ نہیں سکتے، مت بھولو کہ تم یہاں سے اسے کیوں لے کر گئے۔ 6 مہینے کا وقت دیا تھا میں نے تمہیں اس رشتے کو نبھانے کے لیے، لیکن تم کیا کرو، تم اسے اپنی بیوی مانتے نہیں، بلکہ وہاں باہر کسی اور کے ساتھ عیاشیاں کرو۔ اگر تمہیں وہاں وہی سارے گھٹیا اور گرے ہوئے کام کرنے تو تمہیں بیوی کیوں دیے میں نے؟ تمہیں اتنا خوبصورت جائز رشتہ دیا میں نے، لیکن پھر بھی تم باہر کی عورتوں کے ساتھ گھوم رہے ہو۔ کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا کہ تم وہاں کیا کرتے ہو؟ اس وقت بھی تم ایک کلب میں شراب پی رہے ہو، ایک غیر مسلم عورت کے ساتھ عیاشیاں کرو، یہ مت سوچنا کہ میں تم سے بے خبر ہوں۔ اتنے غصے سے بولے کہ اس کا دماغ گھوم گیا۔ کیا آپ مجھ پر نظر رکھتے ہیں؟ اس لڑکی کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ کریں نا، تو اس طرح سے آپ مجھے مجبور کریں گے رشتہ نبھانے پر؟ فائن، تو بیوی ہے نا وہ میری، تو اب آپ دیکھیں کہ میں کیسے اسے اپنی بیوی بناؤں گا۔ وہ غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ واپس کلب کے اندر جانے کے بجائے اپنی بائک کی طرف اور اس کا ارادہ واپس گھر جانے کا تھا۔ اس نے لفٹ سے باہر پیر رکھا تو اس کے قدم لڑکھڑا سکے، جبکہ سر الگ گھوم رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے دماغ پر صرف غصہ سوار تھا۔ اس نے شدت سے دروازہ بجایا، جبکہ وہ اس کے انتظار میں دروازے کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی، اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں تو اپنے کمرے میں بھی نہیں گئی، یہ سوچ کر کہ دروازہ نہیں کھولوں گی تو آپ اندر کیسے آئیں گے؟ شکر ہے آپ واپس آ گئے، اب تو مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے اکیلے۔ وہ کیا ہے نا کہ میں کبھی اکیلے گھر پر نہیں رہی، دن میں تو روشنی ہوتی ہے، رات کو بہت ڈر لگتا ہے اندھیرے میں۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ تاشفین نے اچانک اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ میری جان کو ڈر لگ رہا تھا اندھیرے میں، وہ بے باکی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولے، یہ آپ کا کیا ہوا جان؟ اچھا نہیں لگ رہا میرا چھونا؟ تم تو بیوی ہو نا میری، اتنا تو حق رکھتا ہوں نا تم پر۔ آؤ آ جات میرے بیڈ روم میں، آخر بیوی کے فرض بھی تو ادا کرنے ہیں مجھے، میرے لیے تو تم یہاں آئی ہو، تو تمہیں میرے پاس بلکہ بہت پاس رہنا چاہیے، اتنے پاس۔ اس کے کمرے میں بازو کستا اسے اپنے مزید قریب تر کر چکا تھا، جبکہ تناوش کی سانسیں اٹکنے لگی تھی، جبکہ اس کے منہ سے آتی عجیب سی بدبو برداشت سے باہر تھی۔ تمہیں پتہ ہے میرے بابا نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا؟ کیونکہ میں عیاشیاں چھوڑ دوں، اور مجھے لگتا ہے کہ آج رات تم مجھے میری عیاشیاں چھوڑنے پر مجبور کر ہی دو گی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ یا پھر ممکن ہے کہ تم بھی آج سے میری عیاشی بن جاؤ، جائز والی عیاشی۔ چلو وقت پر بات نہیں کرتے، میرا کمرہ اور میرا بستر تمہارا منتظر ہے، آج کی رات تمہارا فرض ادا کرتے ہیں۔ وہ اسے اپنے باہوں میں بے دردی سے اٹھاتا، اس کی چیخوں پکار اگنور کرتا اپنے کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ دور فٹے منہ تیرے تھے پھر، خدا کے لیے چھوڑ دے مجھے، یہ آپ کیا کریں؟ کہ آپ نے نشہ کیا ہوا ہے؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھی تھی، جسے زبردستی اپنے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، تمہارے لیے یہی کافی، میں تمہیں قربت بخشوں۔ اسی مقصد کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا نا؟ ہاں ڈارلنگ، یہ حقیقت ہے، تمہیں یہاں پر میری عیاشیوں پر پابندی لگانے بھیجا گیا۔ میرا باپ چاہتا ہے میں تمہارے وجود میں کھو کر آوارہ گردی کرنا چھوڑ دوں، تو اس کے لیے تو تمہیں میری خدمت تو کرنی پڑے گی۔ اب تمہیں بھی میرا وقت نہیں برباد کرنا چاہیے، کم آن ڈارلنگ۔ وہ اس کا دوپٹہ اتار کر ایک لمحے میں دور پھینک چکا تھا۔ تاشفین، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کرے، کیا ہو گیا آپ کو؟ پلیز دور رہیں مجھ سے۔ وہ اپنے آپ ہی سے چھڑواتی اپنے ہاتھ سینے پر باندھے سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی پھرتی سے دروازے تک آتا اسے لاک کر چکا تھا۔ اس کی جان ہوا ہو رہی تھی، وہ اس کے ساتھ زبردستی کر سکتا تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور پچھلے 15-16 دن میں اس کے ساتھ کتنے سکون سے رہا تھا، اور اب اچانک وہ اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ وہ تو ابھی تک اس رشتے کی نوعیت تک پہنچی نہیں تھی۔ کیوں نہیں جانے من، تم بھی تو یہاں رشتہ نبھانے آئی ہو نا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے بہت قریب کھینچ چکا تھا۔ آج میں اپنے باپ کی ساری خواہشیں پوری کروں گا، اور تمہارے ساتھ تھوڑا سا دل بہل جائے گا۔ ویسے بھی بہت خوبصورت آفر ٹھکرا کر آیا میں آج، تمہیں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے۔ ویسے تم بہت بورنگ قسم کی لڑکی، اپنے شوہر کا دل جانے کا کوئی ہنر نہیں ہے تمہیں، اتنے دنوں سے مجھے ذرا سی دلچسپی تم میں پیدا نہیں ہوئی، تم مجھے امپریس کرنے میں فیل ہوگی ہو، بہت ہی نکمی بیوی ہو تم، لیکن میں تمہارے دل کے ارمان دل میں تو نہیں رہنے دے سکتا نا۔ آج میں تمہیں تمہارے سارے حقوق دوں گا۔
تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ وہ اس کے چہرے کو بہت قریب کرتا اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑا تھا، جبکہ اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ پلیز نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کرے، میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، لیکن ارے ڈارلنگ، تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کروں۔ میں تو حق رکھتا ہوں میں بھی تمہیں چھونے کا، تمہارے ساتھ پیار کرنے کا۔ آج رات اس بستر پر ہم اس انچاہے رشتے کو مکمل کر دیتے۔ انچاہا رشتہ ہی صحیح، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں بھول جاؤں گا کہ تم میری زبردستی کی بیوی ہو یا میرے سر پر مسلط کی گئی ہو۔ ویسے بھی قربت کے لمحات میں ایسی باتوں پر وقت پر بات نہیں کیا جاتا، اور میں بھی اپنا وقت پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ جلدی سے میری باہوں میں آ جاؤ۔ اسے اپنے جارحانہ شکنجے میں جکڑے ہوئے تھا۔ پلیز ایسا مت کرے، بند کرو یہ رونا دھونا۔ میرے باپ نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تاکہ میں تمہارے ساتھ تعلق بناؤں، اس رشتے کو 6 مہینے تک نبھاؤں، اور میں تمہیں اگلے 6 مہینے تک جیسے چاہوں ویسے استعمال کر سکتا ہوں۔ میری ہو تم، میری۔ وہ کہتے ہوئے اسے بیڈ پر دھکیلتا، اچانک اس کے اوپر سایہ سا بنا کے اپنا آپ بچا نہیں پاتی، جبکہ اپنے کندھے سے سرکتی شرٹ محسوس کر کے بے بسی کی آخری انتہا پر پہنچ گئی تھی۔ اس کی پکڑ اس پر اتنی سخت تھی کہ تناوش ہل تک نہیں پائی تھی۔ وہ بلک بلک کر روتی، جبکہ اس پر تو شیطان حاوی تھا اور نشہ سوار۔ وہ صحیح غلط کی پہچان کھو چکا تھا۔ وہ صرف اپنا غصہ اور وحشت اس کے وجود میں اتار دینا چاہتا تھا۔ جب اچانک اس کا فون بجنے لگا، اچانک بجنے والے فون نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، جبکہ تناوش موقع دیکھتے وہاں سے دھکا مارتی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کا دھیان اس وقت روز کی کال پر تھا، جسے غصے سے کاٹتے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا غصہ کسی طرح ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ دور لعنت پر تیرے تھے۔ دروازہ کھولو لڑکی، میں شوہر ہوں تمہارا، تم مجھے میرے حق لینے سے روک نہیں سکتی۔ یہ رونا دھونا بند کرو، کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، بیوی ہو تم میری، اور میرے باپ نے تمہیں یہاں یہ رشتہ نبھانے کے لیے بھیجا، مجھ سے بھاگنے کے لیے نہیں۔ آج تو میں تمہیں بتا کر ہی رہوں گا کہ شوہر کہتے کسے۔ وہ غصے سے اس کا دروازہ پیٹ رہا تھا، جبکہ وہ دروازے کے ساتھ سہمی سی بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ کھولتی ہو یا توڑ دوں؟ وہ دھاڑا تھا۔ تناوش منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روک رہی تھی۔ اس کا لہجہ لٹکھڑایا ہوا تھا، وہ نشے میں دھت تھا، اسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے دروازے پر زور زور سے ہاتھ پیر مار رہا تھا، جبکہ وہ تو بس اپنے آنسوؤں کو پیے جا رہی تھی۔ اس کے بدن پر دوپٹہ تک نہیں تھا، جبکہ باروں سے ساری قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ اپنی حالت دیکھ کر اسے پھر سے خود پر رونا آنے لگا۔ اس کے شوہر اس کی عزت کا دشمن بن گیا تھا۔ وہ شخص جس پر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار تھی، وہ شخص جس سے وہ بچپن سے محبت کرتی آئی تھی، آج وہی اس کی عزت کا دشمن بن گیا۔ کیا اتنی بے مول تھی وہ کہ اس کا اپنا ہی شوہر نشے میں سے بے آبرو کرتا؟ نہیں، وہ دروازہ نہیں کھولے گی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ کتنی دیر دروازہ بجاتا رہا، لیکن تناوش ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ شاید وہ لوٹ گیا تھا۔ لعنتی! اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ پر ہاتھ مارا، جس سے سارا کمرہ اچانک روشن ہو گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ تو کل رات روز کے ساتھ پارٹی میں تھا۔ وہ گھر کب آیا اسے یاد نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ کر اپنا سر دبانے لگا، ساتھ ہی ساتھ وہ رات کے بارے میں یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر باہر آئی تاکہ چائے کا کہہ سکے، شدت سے چائے کی طلب تھی، لیکن یہ کیا، باہر بھی مکمل خاموشی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا، شاید اس کی طرح آج وہ بھی لیٹ جاگنے والے تھے۔ خیر اب اسے پرواہ نہیں تھی، وہ آرام سکون سے 10 بجے جانے والا تھا۔ اب اسے صبح صبح کام پر نہیں بھاگنا تھا، جس کے لیے وہ کافی ریلیکس تھا۔ اس نے اس کے روم کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں، شاید وہ سو رہی تھی۔ لیکن اسے چائے کی شدید طلب تھی، جسے وہ اگنور نہیں کر سکتا تھا، تو خود ہی چائے بنانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن پھر سوچا کیوں نہ پہلے اپنا موبائل چیک کر لے، کہیں روز کا کوئی میسج نہ آیا۔ یہ لڑکی اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند تھی۔ وہ آج اس کا چیک کیش کروانے والی تھی، اسے بالکل ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کل رات اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر روز اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اس کا کیریئر بنا ہی رہی تھی، تو اسے بھی کوئی بے وقوفی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ روز پوری نہیں تھی، بس اسے اچھے دوست کی ضرورت تھی، اور اس کی ایک غلطی اس کا پورا فیوچر تباہ کر سکتی تھی۔ ویسے کوئی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک لمٹ میں رہ کر روز کے ساتھ وقت گزارنے کو تیار تھا، کیونکہ روز کو اپنے آپ میں دلچسپی دیکھ چکا تھا۔ اس نے سوچا تو وہ اس سے صاف الفاظ میں بات کرے گا کہ وہ صرف اس کا دوست بن کر رہے گا۔ اس سے آگے بڑھنے کا وہ کوئی ارادہ نہیں رکھتا، نہ ہی وہ اس سے امید رکھے، لیکن وہ اس کے لیے اچھا دوست بنے گا۔ وہ واپس روم میں آیا تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ لعنتی جی! روم میں کافی ساری چیزیں بکھری پڑی تھی، جیسے یہاں کچھ ہوا۔ اسے عجیب سی بے چینی ہوئی۔ کیا ہوا تھا اس روم میں؟ وہ بیڈ کی طرف آیا، جہاں اس کا دوپٹہ زمین پر ایک سائڈ پر پڑا تھا۔ اس کا دوپٹہ یہاں کیسے آیا؟ کیا وہ رات یہاں اس کے روم میں آئی تھی؟ لیکن کیوں؟ وہ اپنے دماغ پر زور دینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ جب نظر بیڈ پر پڑی، اس کے کپڑے کے ٹکڑے پر پڑی، وہ سب سمجھنے لگا تھا۔ اس کا دماغ چکرانے لگا، وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے کچھ حد تک کچھ یاد آنے لگا۔ کل رات کو وہ کلب میں تھا جب اسے بابا کا فون آیا۔ وہ باہر نکلا اور انہیں فون کیا۔ بابا نے فون پر اسے کافی بے بنیاد باتیں سنائی، اس کے کردار پر الزام لگایا۔ وہ اسے آوارہ عیاش پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے، اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی اور اسی وقت کلب سے نکلا۔ ہاں اسے یاد آ رہا تھا، وہ سیدھا کھا رہا ہے، لفٹ کے باہر اس کے قدم لٹکھڑائے، وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے دروازے کو کافی زور سے پیٹا جب اس نے دروازہ کھولا، اور اس کے بعد سب کچھ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ او مائی گاڈ! یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ میں نے اس کے ساتھ کیا کر دیا؟ کل رات میری ڈرنک میں کچھ تو تھا، اس رابن نے میری ڈرنک میں کچھ ملایا تھا۔ ہاں یہ سب کچھ اس ڈرنک کی وجہ سے ہوا۔ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز تھی جسے کل رات مجھے ہوش ہی نہیں رہا، اور میں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ وہ اپنا سر تھامے تیزی سے کمرے سے باہر بھاگا۔ لڑکی دروازہ کھولو، تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو لڑکی! وہ زور لگا رہا تھا دروازے پر، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں۔ سنو لڑکی، کل رات ہمارے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ تم یہ دروازہ بند کر کے مجھے گلٹی فیل کرواؤ۔ میں جانتا ہوں میں نے غصے میں تمہارے ساتھ کافی زیادہ بدسلوکی کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔
تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دروازہ کھولو ورنہ میرے پاس لاک کی چابی ہے۔ وہ دھکے دے رہا تھا جبکہ دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آنے پہ وہ واپس کمرے میں آیا اور چابی لے کر اس کے کمرے کا دروازہ کھولنے لگا۔ شاید وہ کل رات اس سے کچھ زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ کل رات اس کا دماغ زور سے زیادہ گھوم گیا تھا، وہ غصے میں اپنا آپا کھو چکا تھا اور شاید کل رات کو کچھ بھی کر بیٹھتا۔ شاید کل رات وہ اس لڑکی کو اپنے اور اس کے بیچ کے رشتے کے واضح کرتے کرتے اس کی معصومیت تباہ کر دیتا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کل رات اس نشے کی وجہ سے اس پر حیوانیت چھا گئی۔ وہ غصے میں شاید بہت غلط کرنے والا تھا، لیکن خدا نے اسے غلط کام کرنے سے روک لیا۔ اب یہ لڑکی سے مزید شرمندہ کر رہی تھی۔ شاید وہ گلٹی فیل کرانا چاہتی تھی یا پھر اسے اس کی حرکت پر شرمندہ کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ نہیں جانتی تھی تاشفین ابراہیم کی انا کا پرچم بہت بلند تھا، وہ اس کے سامنے جھکنے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے نظر جھکا کر بات نہیں کرتا تھا۔ یہ تو لڑکی تو اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ لعنت پھر تیرے تھے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اسی دروازے کے ساتھ زمین پر پڑی نظر آئی۔ وہ زمین پر کیوں بیٹھی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے اس کا کندھا ہلانے لگا جب وہ لڑک کر ایک طرف گر گئی۔ اس دفعہ تاشفین ابراہیم سچ میں پریشان ہو گیا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کرتا اپنے قریب کر چکا تھا۔ لڑکی کیا ہوا تمہیں؟ اس کا گال تھپ تھپاتا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا سارا جسم بخار سے تپ رہا تھا، شاید کل رات کو زور سے زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے وہ اگلے لمحے سے اپنی باہوں میں پھٹتا تیزی سے گھر سے باہر کی طرف نکلا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے فلیٹ کو لاک کیا اور لفٹ میں آ کر جلدی جلدی سے اسپتال پہنچانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس لڑکی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، یقیناً اس کے لیے سب کچھ کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ نہ جانے رات کو وہ کس حالت میں رہی تھی، یا شاید وہ ساری رات یوں ہی بیٹھی رہی ہوگی۔ لعنتی، یہ کسی چیز سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں، یہ کسی چیز سے بہت زیادہ ڈر چکی ہیں۔ آپ ان کا خیال رکھیں، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن خطرے والی کوئی بات نہیں، اب بالکل بے فکر ہے اور کوشش کریں کہ جن چیزوں سے ڈرتی ہیں وہ چیزیں زیادہ سے زیادہ ان سے دور رکھی جائیں۔ آج کل کی لڑکیاں تو ذرا سی بات پر خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی اچانک کچھ دیکھ کر ڈر گئی ہوں، گھبرا گئی ہوں۔ ایک نارمل سی سچویشن ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ڈرپوک ہے۔ آپ انہیں ایسی چیزوں سے دور رکھیں، اس سے یہ خوفزدہ ہو۔ ڈاکٹر اسے بتا کر جا چکی تھی، جبکہ وہیں اس کے قریب بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی معصوم تھی وہ، چھوٹی سی بچی تھی، اور اس نے کیا کر دیا تھا اس کے ساتھ؟ بابا کا غصہ آ کر اس پر نکالا تھا، لیکن بابا نے تو کل رات حد کر دی اور لڑکی بابا کے کہنے پر یہاں اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ اس کی جتنی لڑکی تو ہنستی کھیلتی ناچتی گاتی اور بیچاری شادی شدہ زندگی نبھانے آئی تھی، ایک دن بھی اپنے شوہر کی قربت کو برداشت نہیں کر سکی۔ اسے اس لڑکی کو واپس بھیج دینا چاہیے۔ وہ بیکار میں باپ بیٹے کی جنگ میں پس رہی تھی۔ یہ اس کے ہنسنے کھیلنے کے دن تھے۔ وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا جب وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولے اپنے آپ کو انجان جگہ پر محسوس کری تھی، لیکن جیسے نظر اس پر پڑی وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے گھر جا کر گھور لینا ابھی، چلو یہاں سے۔ ویسے بھی ہاسپٹل کا بہت بل بن چکا اور تمہارے ابا حضور یہ بل ہرگز نہیں دینے والے، کیونکہ ان کی طرف سے وہ تمہیں میرے سر پر ڈال چکے ہیں اور تم مصیبت بن کر مجھ پر نازل ہو گیا۔ اب اٹھو اس بیڈ سے، گھر جا کر تمہیں اس سے بہتر بیڈ میں اثر ہوگا۔ اور ہاں، ایک اور بات، بابا کو تم فون کر کے کہو کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو، نہ ہی رشتہ تم میرے ساتھ نبھا سکتی ہو۔ تم کتنی بہادر ہو یہ میں کل رات دیکھ چکا ہوں۔ تم تو خود کو مزید امتحان میں نہ ڈالو۔ تم بابا سے فون پر بات کرو گی، ان سے کہو کہ تم یہاں سے واپس گھر جانا چاہتی ہو، بس بات ختم۔ وہ کہہ کے اسے باہر آنے کا اشارہ کرتا خود باہر نکل گیا، جبکہ وہ جو بیڈ سے اٹھنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی، گرنے والی تھی کہ اچانک دو مہربان ہاتھوں نے تھام لیا۔ دور رہیں، ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ وہ اگلے لمحے خوف سے خود سے جھٹکتی دور کر گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسی مجھے دھکا دے رہی ہو؟ بھول گئی ہو کیا میرے نکاح میں تمہیں چھونے کا حق رکھتا ہوں میں؟ اگر چاہتا تو کل رات یہ حق پورے حق سے وصول بھی کر سکتا تھا، لیکن تمہاری حالت پر رحم آ گیا مجھے۔ اور یہ مت سوچنا کہ میں دوبارہ سے کچھ نہیں کروں گا۔ تم میری بیوی، میں جس دن چاہوں تم پر اپنا حق جتا سکتا ہوں، اس لیے بہتر ہوگا جلد سے جلد خود ہی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اگر آپ مجھ سے اتنے تنگ ہیں تو آپ خود مجھے کیوں نہیں بھیج دیتے؟ میں طیبو سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، انہوں نے مجھے بہت امیدیں لگا کر یہاں بھیجا، میں ان کی امیدیں توڑ نہیں سکتی۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے آدھی بات کہی تھی، جبکہ باقی الفاظ کو اپنے دل میں دبا کے، کیونکہ اگر میں نے تمہیں 6 مہینے گزرنے سے پہلے خود یہاں سے بھیجا تو بابا مجھے جائیداد نہیں دیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے تم خود یہاں سے جاؤ گی۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، نہ آج، نہ کل، اور نہ ہی 6 مہینے کے بعد۔ آپ نے جو کرنا کر لیں۔ پتہ نہیں وہ اپنے آپ اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی، لیکن وہ بول گیا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہاسپٹل کے کمرے کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ تو اس کی ہمت پر حیران رہ گیا۔ تو پھر ایسے چھوٹے چھوٹے اٹیکس کے لیے تیار رہنا تم، وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ میں کب سے تمہارے آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے تمہیں 3 دفعہ فون کیا، تم نے میرا فون کاٹ دیا۔ وہ جیسے اندر داخل ہوا روز اسے دیکھتے اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ اس کے انداز میں غصہ کہیں پہ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ لاڈ سے بات کرتی جیسے اس سے ناراض ہو۔ وہ میں ہسپتال گیا تھا، میرے ایک دوست کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، مجھے جانا پڑ گیا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر الفاظ کا استعمال کیا۔ وہ دوست میل تھا یا فیمیل؟ وہ اسے دیکھ کر شکی انداز میں بولی۔ میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا، لڑکا ہی تھا۔ اس کے انداز نے اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب کیسا تمہارا دوست؟ یقیناً میں تمہارے لیے بہت خاص ہوگا، تبھی تو تم نے اس کے لیے میری کال کاٹی، لیکن آگے سے ایسا مت کرنا۔ مجھے پسند نہیں، اگر میں اپنی زندگی میں کسی کو اہمیت دیتی ہوں تو میں سامنے والے سے بھی یہی امید رکھتی ہوں کہ وہ بھی مجھے اتنی اہمیت دے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا تم؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سمجھانے والے انداز میں بولے۔ جی بالکل، میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں، فکر نہ کریں۔ میرے لیے سب سے اہم میری اپنی ذات ہے، باقی سب بعد میں آتے ہیں۔ وہ آدھی بات اس کے منہ پر اور جبکہ باقی اپنے دل میں بولا۔ وہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی تھی۔ اس وقت اس کے لیے سب سے اہم اپنا کیریئر تھا۔ تو اپنے آپ کو گروی رکھ کے کیریئر پورا کرنا تو حد ہو گئی۔
یہ تو بہت زیادہ اماؤنٹ ہے روز، آپ مجھے اتنی زیادہ رقم کیوں دے رہی ہیں؟ ابھی تو ہماری فلم کا کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، بلکہ شوٹنگ تک ہم 3 ماہ کے بعد شروع کریں گے، تو آپ مجھے اتنے پیسے کیوں دے رہی ہیں؟ وہ حیران ہوا تھا اس کے چیک سائن کرنے پر. کیونکہ ڈارلنگ تم وہ نوکری چھوڑ رہے ہو، اب سے تم ان کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے کام کرو گے، اور تمہارے آنے والے کام کا معاوضہ ہے. اب سے تم میرے امپلائی ہو تو میں تمہیں تنخواہ تو دوں گی نا، ورنہ تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ یہ تمہارے پہلے مہینے کی پیمنٹ ہے، انجوائے کرو. فلم کی شوٹنگ کی تمہیں بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو 3 مہینے کے بعد ہی شروع ہوگی، جب ہم سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیں گے. تب تک تم انجوائے کرو. ویسے کیا خیال ہے تمہارا، آج ہم کہیں باہر نہ چلیں گھومنے کے لیے تمہاری پسند کی جگہ پر؟ میں جانتی ہوں تمہیں کلب کچھ زیادہ پسند نہیں آیا. وہ چیک سائن کر کے اس کے حوالے کر چکی تھی، جبکہ اب اس کے جواب کی منتظر تھی. ہاں کیوں نہیں، ضرور ہمیں چلنا چاہیے. میرے خیال میں مجھے آپ کی پسند کی جگہ کافی پسند آئی ہے، لیکن آپ کو میری پسند کی جگہ اور زیادہ پسند آئے گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا. تو پر بس ٹھیک ہے، آج رات تم مجھے اپنی پسند کی جگہ پر لے کر جاؤ گے، جہاں تم کو روز تمہارے ساتھ کہیں بھی جانے کو تیار ہے. وہ ادا سے بولی. ویسے لخت لعنت تاشفین صاحب، انہوں نے تیرے ایسے پیزا بنایا ایسی بھی نہیں کھاتا تو انہوں روا دیتا تو ادھر کی حال کر دیتا تو. اور باہیں پھیلا اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اس کے قریب ہوئی. تو بس ٹھیک ہے، میں شام کو ملتا ہوں آپ سے. وہ کہہ کر فوراً ہی باہر نکل کے، جبکہ اس کے بھاگنے والے انداز پر وہ کھل کے ہنسی تھی. وہ بہت زیادہ خوش تھا. اتنی بڑی رقم، وہ بھی 1 ماہ کی تنخواہ، اتنی تو شاید اس کی 6 ماہ کی بھی نہیں تھی. یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس کی قسمت اس طرح سے جاگی یا پھر کوئی اور بڑی مصیبت اس کا انتظار کر رہی تھی؟ جو بھی تھا، یہ لڑکی تناوش اس کے لیے کافی لکی ثابت ہوئی تھی. وہ جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی، اس کے ساتھ کچھ بھی غلط یا برا نہیں ہوا تھا، بلکہ سب کچھ اچھا ہی ہو رہا تھا. اتنی بڑی ڈائریکٹر سے خود آ کر سامنے سے آفر کر رہی تھی، اور اچھی خاصی بہترین آفر دے رہی تھی. اتنے تھوڑے سے کام کے لیے اتنے سارے پیسے مل رہے تھے. یہ سب کچھ اس کے لیے خواب جیسا تھا. کب سوچا تھا اس نے کہ ایسا بھی ممکن ہے؟ اگر اس کی فلم ہٹ ہو جاتی تو اسے اپنے باپ کی دولت کی بھی ضرورت نہیں تھی. ہاں، اگر یہ فلم ہٹ ہو جاتی تو ایسے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر پرسنٹیج کے حساب سے پیسے ملنے تھے، اور پھر وہ اپنی فلم خود بنا سکتا تھا. کوئی بھی اس پر اپنا پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا. اس کا ایک نام بن جاتا اور بہت جلدی سے انڈسٹری میں ایک مقام حاصل کر لیتا، بلکہ اپنے خوابوں کو جی لیتا. ہاں، جب سے لڑکی آئی تھی تب سے سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، لیکن اس لڑکی کو کریڈٹ بھی نہیں دے سکتا تھا اس کے سامنے تو ہرگز نہیں. ویسے بھی کل رات شراب کے نشے میں اس کے ساتھ بہت گری بھی حرکت کر چکا تھا، جس کے لیے وہ گلٹی فیل کر رہا تھا. لیکن اس لڑکی کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے تھے. اس کا شوہر تھا اور یہاں رشتہ نبھانے کے لیے آئی تھی. اگر اس نے چھو لیا تو کچھ غلط نہیں، غلط تو نہیں تھا. اس پر وہ اس سے اتنی بدتمیزی سے پیش ہے. پتہ نہیں وہ اسے کیا سمجھتی تھی. مانا کہ بہت حسین تھی، اس کا ڈمپل اسے سب سے الگ بناتا تھا. وہ قاتلانہ تل وہ ایک لمحے کے لیے اس کے نکوش میں کھونے سے لگا. وہ سچ میں بہت حسین تھی، اور اس وقت اس کے ذہن میں کل رات آنسوں سے بھری وہ صورت تھی جو کل اس کے بہت قریب تھی. ہاں، اسے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں رہا تھا، لیکن اپنے دماغ پر زور ڈالنے کے بعد سے لے کر اب تک وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا ہی نہیں تھا. یہ میں کیا فضول چیزیں سوچنے لگا. مجھے اس وقت اس لڑکی کے بارے میں نہیں بلکہ روز کے بارے میں سوچنا چاہیے. میں اسے کہاں لے کر جاؤں گا؟ کیا وہ میرے ساتھ ساحل سمندر تک چلنا پسند کرے گی؟ نہیں، اسے بھیڑ والی جگہ پسند ہے، تو مجھے اسے ایسے کسی جگہ پر لے کر جانا چاہیے. کچھ سوچ تاشفین، کچھ سوچ. یہی لڑکی جو تجھے کامیابی کے سب سے اوپر سیڑھی تک لے کر جائے گی. تو جس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. وہ اپنے دماغ پر زور دیتے مسلسل تناوش کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس کے دماغ پر اتنی کیوں سوار ہو چکی ہے. حالانکہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. اس کے لیے صرف اس کا کیریئر اور اپنا آپ اہمیت رکھتا تھا، لیکن نہ جانے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسلسل تناوش کے بارے میں سوچ رہا تھا. گندے ذہن دے کوئی چنگی چیز بھی تھی آ سکتی ہے نا. وہ فریش ہو کر کچن میں آئے تو اس نے دروازہ کھول کر روز کی طرح آچی سے سلام نہیں کیا، نہ ہی ایکسائٹیڈ ہوئی. شاید کل رات کی وجہ سے. جلدی سے کھانا لگاؤ اور میرے ساتھ باہر چلو، تمہارے لیے کچھ کپڑے لینے ہیں. تمہاری یہ ماسی جیسی حالت مجھ سے دیکھی نہیں چاہ رہی. اب بیوی بن کر آئی ہے تو تم پر تھوڑا خرچہ تو بنتا ہے. بس سکون سے کرسی گھسیٹ کر جیسے اپنی صبح والی باتوں کو سچ کرنے لگا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرے پاس بہت کپڑے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس نے اپنے لڑکڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا. تم سے پوچھا نہیں ہے میں نے، صرف بتایا جلدی سے کھانا لگاؤ، اور آج رات کو میرے لیے وہی پیزا بنانا. وہ حکم دے رہا تھا، جبکہ تناوش اس کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا. اپنے کل رات نشے میں کی گئی حرکت پر شرمندہ ہونے کے بجائے الٹا اسی سے الٹی سیدھی باتیں سنا رہا تھا. وہ جانتی تھی سب کچھ صرف اسے بگانے کے لیے کر رہا ہے، لیکن میں کہیں نہیں جانا چاہتی. آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. وہ آنکھوں میں نمی لے بولی. کر سکتا ہوں ڈارلنگ، شاید تم نے کل رات سے اندازہ نہیں لگایا. میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی. زبردستی بھی؟ اور میں صرف زبردستی شاپنگ ہی نہیں کروا سکتا، میں زبردستی اور بھی بہت کچھ کروا سکتا ہوں. اس لیے مجھ سے پنگا مت لو، تو تمہاری چھوٹی سی جان کے لیے بہتر رہے گا. اب کھڑی میری شکل کے دیکھ لو، نکلو یہاں سے. وہ ایک نظر سے دیکھ کر اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا. اور اس کی باتوں سے یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اسے یہاں سے واپس بھیجنا چاہتا ہے. اگر تناوش خود اپنی مرضی سے واپس چلی جاتی ہے تو اسے اپنے بابا سے کہہ سکتا تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں، وہ خود اس کے ساتھ رشتہ نہیں نبھانا چاہتی. لیکن ویسا کچھ نہیں کرنے والی تھی، کیونکہ اس نے آدھی رات کو اپنے تایا کو اپنے اس بیٹے کے لیے آنسو بہاتے دیکھا تھا. اس کی ایک نظر کے لیے وہ کتنا ترستے تھے، اس سے ملنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ ہر بار ان سے ملنے سے انکار کر دیتا تھا. اور پھر کتنے سالوں کے بعد اس کی آواز سن رہے تھے، جب اس نے ایک رات کو فون کر کے اپنی جائیداد مانگی تھی. اسے سب کچھ یاد تھا. انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر کچھ فیصلے سنائے، پھر اس نے وعدہ کیا کہ وہ ان کے بیٹے کی بدگمانی دور کر کے اسے ان کے پاس لے کر آئے گی. وہ ہار نہیں سکتی تھی، نہ پیچھے ہٹ سکتی تھی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے. تم ابھی تک یہاں آرام سے بیٹھی ہو؟ میں نے تمہیں تیار ہونے کے لیے کہا تھا. جلدی سے تیار ہو تو چینج کرو یہ کپڑے. بلکہ کپڑے چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم عبایا پہنو گی یا چادر لوگی؟ اور جلدی سے نیچے آؤ، دروازہ بند کر کے آنا.
میں انتظار کرا وہ کہہ کر چلا کہ جب کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ جانے پر مجبور تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ زبردستی بھی کر سکتا ہے۔ کل رات زبردستی کی ایک جھلک تو دکھا ہی چکا تھا، وہ نہ تو اسے چھیڑ سکتی تھی، نہ اس کے لیے چیلنج بن سکتی تھی، اپنا کسی طرح کا کوئی نقصان کروانے کے حق میں نہیں تھی، اور نہ ہی وہ ہار کر واپس سے آ سکتی تھی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری سیکنڈ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی، کیسی لگی کس طرح کا ضرور سان کیجیے گا۔ ابھی تھوڑا ٹائم نہیں مینیج ہو رہا، ابھی اس وجہ سے آج کی ایپیسوڈ بھی لیٹ آئی ہے، اور پھر کچھ دنوں میں نا ٹائم جیسے سیٹل ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے کمنٹس کا جواب دے کے تو پھر میں کمنٹ سیشن ہم ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی 1-2 قسطیں آپ کو بغیر کمنٹ سیشن کے ملیں گی، اور انشاءاللہ جیسے آگے ٹائم مینیج ہوتا ہے میں کوشش کروں گی میں آپ کو ایپیسوڈ بھی لمبی دوں، بس مجھے کیا چاہیے، آپ کا رسپانس چاہیے اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے دے اجازت، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔